اللہ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हम आया नंबर 151 स्टार्ट किया था और ये आया बड़ी गहरी बसीरत की हामिल है। इस पे ज़ाहिर है कि हम काफ़ी टाइम लगाया, हमने चीज़ों को देखा। इसके एक दो एरियाज़ ही थे जिसको हम कवर कर पाए थे और उसके बाद इसको दरमियान में छोड़ के ज़ाहिर है कि सेशन ख़त्म करना पड़ा। आज हम जहाँ से यानी इसको छोड़ा था वहाँ से आगे इसको लेके चलते हैं। ये जो आया है इसका आगाज़ होता है कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकु बिही शैआ व बिल वालिदैनि ihsana। ये आया जैसा कि हम पिछली दफ़ा हमने इसको देखा था कि ये अब मुशरिकीन मक्का जो मुखातबिन हैं जिनको ये सूरा मुखातब कर रही है, अ, पिछली बहस को समेटते हुए ये कहा कि तुम्हारी असल जो हुर्मतें हैं जिनको तुमने अपने लिए ख़ास हुर्मतें समझ रखी हैं, वो हुर्मतें असल में कुछ हुर्मतें नहीं हैं। असल जो हुर्मतें हैं जो इंसानों को दी गई, जो बतौर मज़हब जारी की गई, वो ये हैं। और जब ये हुर्मतें अपनी जगह मज़बूती से अपने कदम जमा लेती हैं तो उसके बाद शरीयत, दीन, हलाल और हराम हर चीज़ जो है ना अपनी जगह फिट बैठ जाती है। लेकिन अगर ये चीज़ें इंसानों के अंदर मौजूद नहीं हैं तो उसके बाद मज़हब के नाम पे वो जो कुछ भी करते हैं, वो ज़ाहरी तौर पे रस्में तो हो सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके अंदर वो रूह नहीं होती, वो स्पिरिट नहीं होती। और ख़ास तौर पे वो रस्में जिनकी ज़ाहिर है कोई बुनियाद ही ना हो, वो जब रस्मी तौर पे कल्चरल यानी कल लोग उसको सकाफ़ती तौर पे इख्तियार कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर मुश्किल हो जाता है कि चीज़ों को समझा जाए। और अब उनके सामने यानी वो बुनियादी दावत क्या है, जो तमाम पैगंबरों की दावत रही है, वो बुनियादी असूल क्या हैं, जो तमाम पैगंबरों ने इंसानों को दिए हैं, उनको ज़ेर बहस लाया जा रहा है। ये असूली तौर पे अगर आप देखें, तो ये वही चीज़ें हैं, जो इंसानों के दरमियान मुश्तरका वर्सा हैं। ये इंसानी फ़ितरत के अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं और इंसान अपनी फ़ितरत से इनको पढ़ सकता है, आसानी से देख सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो कहें कि हम ये सिर्फ़ किसी ख़ास मज़हब के साथ यानी अटैच्ड है, ऐसा नहीं है। यानी ये जितने भी अहकामात हैं, अगर आप इसको देखें, दिक्कत नज़र के साथ देखें, तो ये तकरीबन आपको हर फ़लसफ़े में, हर जो ना अखलाकियात का दर्स देने वाला जो भी नुक्ता नज़र है, आपको ये चीज़ें वहाँ मिल जाएँगी। सबसे पहली बात क्या थी? ज़ाहिर है खालिक है, मालिक है, अल्लाह ताला की ज़ात, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। पहली बात ये थी। दूसरा, वालिदैन के साथ एहसान करो, अच्छा रवैया इख्तियार करो। तीसरा ये कि औलाद को कत्ल ना करो, यानी मुफ़लिसी के डर से। ज़ाहिर है कि वो हर पहलू से है, लेकिन जहाँ पे जो हाइलाइट करना मकसूद था, वो घिनौनी यानी उनके यहाँ जो रसूम थी कि औलाद को कत्ल करने की, उनको हाइलाइट करना था, इसलिए मिन इमलाक का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ये कहा गया कि हर तरह की फ़वाहिश जो है उससे बचना है, ख़्वाह वो ज़ाहिरी हों या बातिनी, हर तरीके से इनसे दूर रहना है। वला तक़रबू, ये पिछली दफ़ा हमने इसको तफ़सील के साथ देख लिया था। ये असल में अगर आप देखें तो ये क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले खालिक का हक़ है, उसके बाद वालिदैन का हक़ है, उसके बाद औलाद का हक़ है, उसके बाद मियाँ-बीवी के ताल्लुकात हैं। यानी इनको प्यूरिफ़ाई करना है, इनका तज़किया करना है, इनको जो है ना उस मकाम तक ले जाना है जहाँ पे यानी इंसान जो तैयब और ख़बीस की जो बहस थी, जहाँ से उठी बहस थी, वहाँ तक ये ज़ाहिर है कि इसको भी इन तमाम चीज़ों को तैयब की जगह पे खड़े कर देना है। तो ये पहलू थे जिनको जहाँ पे ज़ाहिर है कि हाइलाइट किया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ें तो अगली बात जो कही गई है वो है ला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। यहाँ पे ये कहा गया कि किसी जान को जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है, ना हक़ कत्ल ना करो। वला तक़्तुलू यानी कत्ल ना करो, अन-नफ़्स यानी किसी भी जान को, कतई नज़र इसके कि वो कौन-सी जान है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, गुलाम है, आज़ाद है, आका है, कोई भी हो, यानी हर किसी सूरत में जो है ना, ये अलाउ नहीं है कि कत्ल किया जाए, किसी भी इंसान को कत्ल किया जाए। और उसके बाद कहा गया कि अल्लती हर्रम अल्लाह, जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने हराम ठहरा दिया है। अगर आप देखें थोड़ा-सा इसको, यानी पीछे जो कुछ कहा गया है, वो यही यहाँ से स्टार्ट होता था, कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम। यहाँ पे आगाज़ हुआ था कि वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात ने हराम ठहराई हैं। हराम ठहराई हैं और जब यहाँ पे पहुँचे हैं, जिस जगह पे अब हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर लफ़्ज़ आया है अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर जो है ना, यानी जो हुर्मत की चीज़ है, उसको फिर जो है ना नुमायाँ कर दिया। यानी है तो ये वही चीज़ है कि ऊपर वाले अहकाम है, उसी के अंडर आ रही है, लेकिन दोबारा जब ये कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको हराम ठहराया है, तो गोया कि जो सैंक्टिटी ऑफ लाइफ़ है,
زندگی کی جو حرمت ہے اس کو کس قدر نمایاں کر دی ہے. یعنی یہ کہ تمہاری اندر فطرت کے اندر بھی یہ چیز ودیت ہے کہ کسی انسان کو جو ہے نا قتل نہیں کیا جا سکتا، کہ ہر انسان کے اندر جو ہے نا ایک بنیادی چیز پائی جاتی ہے. لیکن اس کے اوپر ایک اور جو ہے نا اسٹیمپ لگا دی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی جو ہے نا حرام ٹھہرایا ہے. گو کے اوپر والے احکام جو ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام ٹھہرائے ہیں. تو جب اس طریقے سے چیزوں کو دوبارہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس کو دوبارہ یعنی اسی اینگل سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام ٹھہرایا ہے، تو گویا کہ اس کی جو شناخت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو جتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر جو ہے جانوں کی حرمت جو ہے اس کو اس کا مقام اور مرتبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب خطبہ حجت الوداع میں جو ہے نا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جب فرمایا کہ دیکھو یہ کعبہ ہے، آپ اس کو بہت مقدس سمجھتے ہو، بیت اللہ ہے، اس کو بہت مقدس سمجھتے ہو، یہ شہر جس کو تم بہت مقدس سمجھتے ہو، لیکن یہ کسی جان انسان کی جان کے مقابلے میں جب دیکھا جائے گا تو جان انسانی جان کی حرمت اس سے زیادہ ہے. تو یہ پہلو جو ہے ظاہر ہے کہ یہ اس چیز کو نمایاں کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طریقے سے اس کو نمایاں کیا ہے کہ انسانی جان کی حرمت ہر طور پہ جو ہے نا قائم رکھی جائے گی. لیکن اس کے بعد کہا ہے کہ اللہ بالحق، یعنی اب یہ کیا کسی شخص کی جان لی جا سکتی ہے؟ اس کو کہا کہ ہاں حق کے ساتھ لی جا سکتی ہے. یہ حق کیا ہے؟ اس پیچھے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں صرف 2 ہی صورتیں ہیں جس میں کسی کی جان لی جا سکتی ہے. وہ کیا 2 صورتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ انفرادی طور پہ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ہے، یہ معاشرہ ہے، اجتماعی طور پہ اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ کسی شخص کی جان لی یعنی جان لی جا سکے. وہ کون سی 2 صورتیں ہیں؟ کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا ہے، ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا، اب قصاص کا قانون جو ہے نا وہاں لاگو ہوگا، تو اس صورت میں کسی کی جان لی جا سکتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس کے تمام کرائٹیریا جو عدالتی معاملات ہیں اس کو نپٹایا جائے گا، دیکھا جائے گا، اور ثبوت اپنے تمام معاملات کے حوالے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی جو ہے نا یہ قتل ہوا تھا اور کرنے والا جو ہے نا یہی قاتل ہے، تو اس کے بعد یہ سزا دی جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، وہیں پہ سورہ مائدہ کے اندر ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسروں کے جان و مال کے در پہ ہو گیا ہے. ایک معاشرہ سکون کے ساتھ رہ رہا ہے، امن کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی شخص اٹھتا ہے تو وہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے مال کو جو ہے نا تہس نہس کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو آگ لگا دیتا ہے، ان کو جو ہے نا ضائع کر دیتا ہے، یا ریپ کر دیتا ہے، یا جو ہے نا بڑے پیمانے پہ جو ہے نا کوئی فساد فی الارض کا جو ہے نا مرتکب ہو جاتا ہے، انسانوں کا امن و مال کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں بھی قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمیں اجازت دیتا ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ انفرادی طور پہ یعنی اسٹیٹ کو، حکومت کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ اگر یہ معاملہ اس قدر واضح ہو چکا ہے کہ اس شخص نے واقعی جو ہے نا اس قدر فساد فی الارض کا مرتکب ہو گیا ہے تو اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے. یہ 2 صورتیں ہیں جن کے علاوہ جو ہے نا ان کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ کسی شخص کی جان لی جا سکے. یاد رکھیں کہ شرک کے بعد اکثر طور پہ، عمومی طور پہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ قتل کا گناہ ہے، جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں جو ہے بیان کیا گیا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ صرف 2 ہی صورتیں ہیں جس میں انسانوں کی جان لی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے جس میں انسانوں کی جان لی جا سکے. یہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، جی یہاں پر یہ سمجھ آ گئی ہوگی اگر صحابہ کو یا لوگوں کو کہ ناحق قتل کرنا اب یہ کیا چیز ہے، کیونکہ وہ تو مدنی سورہ میں آ کے پھر احکام آئے. جی میں سمجھتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مکی سوروں میں بھی کہیں نہ کہیں ذکر آیا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ یعنی ان کی تتبع میں، ان کی پیروی میں، ان کو فالو کرتے ہوئے یہ بیان جو ہے نا یعنی پچھلی جو شریعتوں کا حوالہ دیتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا حوالہ دیتے ہوئے، تورات کا حوالہ دیتے ہوئے، اور پچھلی کتابوں کا، الہامی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ سامنے آ رہی ہے. یعنی اس کو اس اینگل سے پیش کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے معروف کا ہو یہ اسٹیٹ نہیں ہے، نہیں، اسٹیٹ تو نہیں، پھر کوئی وہ نہیں ہے نسل اجتماعی اس طرح سے. جی یعنی اس کا جو ہے نا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابھی تو ظاہر ہے ہمارے پاس اسٹیٹ آ چکی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ اجتماعی طور پہ یہ کام کر سکتا ہے، تو معاشرہ بعض اوقات جو ہے نا اس زمانے میں ٹرائبل سسٹم میں یہ چیز چلتی تھی، یہ ایک معروف کی چیز تھی. لیکن اب جو معروف کی چیز ہے وہ یعنی ٹرائبل سسٹم نہیں ہے. میں اس طرح اس پہلو سے کہہ رہا ہوں کہ سورہ مائدہ میں جب یہ احکام آئے تب نسل اجتماعی موجود تھا، تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ جو ہے نا اس پہ عمل کریں گے. اب یہاں پر اگر آ رہا ہے ناحق قتل نہ کرو، تو اس میں لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اچھا حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے، اور پھر وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا، مطلب جو پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں وہ سارے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا زکوٰۃ کے حوالے سے پیچھے ہم نے پڑھا
ٹھیک ہے نا. تو زکوٰۃ بھی اصل میں جو ہے نا یہ معاشرے کو دی جاتی ہے، حکومت کو دی جاتی ہے، یہ چیز واضح رہنی چاہیے. لیکن یہ اصل احکامات جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ سورہ بقرہ میں آئے ہیں، لیکن کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں پہلے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بالحق کا لفظ آتا ہے جی یہ پہلے سے اصل یہ اصول ہے، اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے طریقے وقت کے ساتھ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. جیسے آج ریاست اس شکل میں موجود ہے، جی جی، اور اس زمانے میں یہ مدینہ میں بھی اس شکل میں ریاست موجود نہیں، اور مکہ میں بھی کوئی اور شکل تھی. یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قصاص جو ہے یہ پہلے سے موجود تھا، قصاص موجود تھا. اور اس طرح اور بھی جو معاملات تھے، یعنی فساد فی الارض کی جس طرح، یہ شاید یہ بھی یعنی اس وقت یعنی معلوم اور معروف ہو. لیکن یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو آیا ہے، یہ اگر اس کے تھوڑی بات جائیں گے نا، آگے جائیں گے تو یہ بتایا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے احکامات ہیں. یعنی یہ جو آپ کے سامنے ابھی معاملات رکھے جا رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دور کس سے جو ہے نا، جو کچھ ان کے ہاں ثابت شدہ معلوم اور معروف چیز تھی اس کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں. یہ قرآن کو پہلی دفعہ پیش نہیں کر رہا. نہیں، یہ بات بالکل سمجھ آ رہی ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ لوگ یہ جس طرح مارتے ہیں کسی شخص کو، کوئی کسی نے اس طرح کا گناہ کیا ہو، صحیح، اس کو عام لوگ اٹھ کے مار دیتے ہیں. ان سے بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی آپ کی نہیں ہے. تو بولتے ہیں کیسے؟ تو ان کو دین سے ہم یہی سمجھاتے ہیں، دیکھیں یہ احکام جو ہے مدنی سورہ میں آئے، وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ وہ نسب، وہ تو ہمارا کیونکہ اب لیکن جب یہ بات آتی ہے تو کہیں گے نہیں جی. ہاں میں سمجھ گیا ہوں، آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. اصل دیکھیں بات وہی ہے کہ جب ہم قرآن سمجھنے بیٹھتے ہیں نا، اس کو ریلیٹ ہم بعد میں کرتے ہیں اپنے معاشرے کے ساتھ. پہلے ہم جو ہے نا اس آڈینس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، یہاں یہ نازل ہو رہا ہے تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات کہی جا رہی ہے وہاں یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم یہ بات کریں گے تو ہم نے تو ظاہر ہے کہ موجودہ مسلمان کو جو ہے نا اس کی دلیل دینی ہے نا، تو اس کے لیے دلیل دیتے ہوئے ہم وہی دلیل دیں گے جو معاشرے سے متعلقہ ہے، حکومت سے معاملات سے متعلقہ ہے. تو وہ تو ہم سے متعلق ہو گئی نا. یوں ہی ہم سے متعلق ہوتی ہے تو پھر قرآن پورا کا پورا ہم سے متعلق ہو گیا، کوئی مکی ہو مدنی ہو. تو یہاں پہ تو جہاں جن کو احکامات دیے جا رہے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے جب احکامات دیے جا رہے ہیں، یہ چیز ہمیشہ سامنے رکھیں. کبھی بھی ظاہر ہے کہ اپنے سے ریلیٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ جو آڈینس ہے، جن کی طرف یہ جو ہے نا قرآن مخاطب کر کے بات کر رہا ہے ان کو جو ہے نا سب سے پہلے سامنے رکھتے ہوئے بات کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو یہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ احکامات جو ہے نا یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے، یا پچھلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے، یا پچھلی شریعتوں میں یہ چیز رکھی گئی تھی. اچھا، اس کے بعد یہ کہا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیز ہے جس کی تمہیں نصیحت کی گئی تھی. یہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ ماضی کا واقعہ ہے جس کی نصیحت کی گئی تھی. تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ماضی کے واقعات کے حوالے سے جو ہے نا تمہیں نصیحت کی گئی تھی اس چیز کی، اور تاکہ تم عقل سے کام لو. تاکہ تم عقل سے کام لو یعنی کیا مطلب ہے عقل سے کام لینے کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم نے تو حلال و حرام کی بحث میں اس حد تک چلے گئے جس میں شرک کے معاملات بھی جو ہے نا اس میں داخل کر دیے. اصل جو ہے، جو کور ہے، جو دین کی جو اسپرٹ ہے، روح ہے، وہ چیزیں ہیں جو اصل دین بنتی ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے. تاکلون، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اور اس غور و فکر کے نتیجے میں تمہارے ذہن میں جو پورا سٹرکچر بنے گا، پورا فریم ورک بنے گا، سمجھنے کا جو ایک پورا جو ہے نا فریم ورک آپ کے سامنے آئے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں. تو اصل میں جن چیزوں کو تم نے جو ہے نا رسوم کو، حلال و حرام کی بحث کو اصل سمجھ لیا ہے، وہ میدان مذہب کا جو ہے نا وہ وہاں سے نہیں اٹھتا، وہ بنیادیں وہاں سے نہیں اٹھتی. بنیادیں جس جگہ سے اٹھتی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور اسی چیز کی تمہیں جو ہے نا نصیحت کی گئی تھی. اور تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ یعنی غور و فکر سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی یہاں پہ لا کے یہ ایک جو ہے نا یہاں فریز لائی گئی، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اور اس کے بعد اگلی آیت شروع ہوتی ہے تو جو بات پیچھے کہی گئی تھی اسی کے تسلسل میں آگے بات کہی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب تک نہ پھٹکو، یعنی قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ یتیم کے مال کے، سوائے اس کے کہ جو بہترین طریقہ ہو، احسن جو بہترین طریقہ ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. اچھا، یہاں پہ اب پچھلی جو باتیں جو ابھی تک ہم نے دیکھی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو خالق کا حق ہے سب سے پہلے، اس کے بعد والدین ہیں، اس کے بعد اولاد ہے، اس کے بعد میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اس کے بعد جو ہے نا عمومی یعنی جان کی حفاظت کی بات کی گئی، یعنی جان کی حرمت کی بات کی گئی. اور اب جو ہے نا جو معاملات اگلی آیت میں آ رہے ہیں یہ ذرا
براڈر پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. یعنی اب آپ کے جو آپ کا قریبی ماحول تھا اس سے بڑھ کے معاشرے کی چیزیں جو ہے نا وہ بھی سامنے لائی جا رہی ہیں. تو اب اگلی چیز جو ان سے بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل اسی طرح کا حکم ہے جو فواحش کا تھا. وہاں پہ بھی یہی کہا گیا تھا کہ ولا تقربوا الفواحش، اور ہم اسے سمجھ گئے. ہم سد الذرائع کا جو لفظ یعنی جو بولا تھا وہ یہی تھا کہ ہر چیز جو اس طرف جا رہی ہوگی ہم اس پہ رکاوٹ لگا دیں گے، اس پہ رو کھڑی کر دیں گے. اور یہ کہ اس میں بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں، ناول ہو سکتا ہے، شاعری ہو سکتی ہے، گانے بجانے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، جس کے اندر بھی یہ چیز پائی جائے گی اور آپ کے جذبات برانگیختہ ہو گئے ہیں اس سے. فلم ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ چیز ہو سکتی ہے، اور یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. یہ میں پچھلی دفعہ بھی ظاہر ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ کون کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتا ہے، دیہاتی ماحول سے آتا ہے، شہری ماحول سے آتا ہے، ایلیٹ کلاس سے آتا ہے، عام جو نا معاشرے کے سیگمنٹ سے آتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور اس پہ اس شخص کو یہ حق دیا گیا ہے کہ جس میں ایکچولی اس کو پڑھا ہے، یعنی فاحش کے قریب نہ جاؤ. اور اس کے بعد جو ہی اس پہ جو ہے نا وہ ایسی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے اندر خیالات میں طاری ہوتی ہے یا باہر اس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہاں پہ روک لگا دیتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اسے آگے نہیں جانا، آگے نہیں بڑھنا. آگے بڑھو گے تو پرابلم ہو جائے گا، تم اس جگہ پہ داخل ہو جاؤ گے جہاں پہ آگے جو ہے نا پھر تمہیں روکنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو سد ذرائع یعنی سد ذریعہ کا جو نا لفظ پچھلی دفعہ بولا تھا. اور ولا تقربوا الفاحشہ، وہاں پہ بھی یہی لفظ تھا، اور یہاں پہ بھی یہی لفظ ہے ولا تقربوا مال الیتیم، کہ یہاں پہ اب آپ نے سوچنا تک نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے یتیم کا مال جو نا ہڑپ کر سکتا ہوں، یتیم کا مال میں کھا سکتا ہوں، یتیم کا مال میں ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں. یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کو روک دیا ہے. ہر وہ خیال، ہر وہ نقطہ نظر، یا ہر وہ یعنی سوچ آپ کا، اس کا دھارا اگر اس طرف بڑھ رہا ہے کہ جس میں جو ہے نا کسی کا حق کھانا ہے، اسپیشل یتیموں کا. اب اس میں سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو معاشرے کے اندر جو ہے نا، جیسے مساکین ہو گئے، جیسے بیوہ ہو گئی، جیسے وہ لوگ جو معاشرے کے اندر جو ہے نا ذرا ولنریبل جن کی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ جو تمام اس طرح کے لوگ ہیں ان کا جو مال ہے وہ ہر صورت میں جو ہے نا اس کی پروٹیکشن جو ہے نا مذہب دے رہا ہے. پیچھے جان کی حفاظت تھی، اور اب یہاں پہ مال کی حفاظت کا معاملہ آ گیا ہے کہ اب ہر صورت میں ظاہر ہے کہ کوئی آپ کی ٹکر کا معاملہ ہوگا، آپ سے بڑا ہوگا، تو اس کے مال کو تو ہاتھ نہیں ڈال سکتے آپ. مال کو اسی کے ہاتھ ڈالیں گے جس کو جو ہے نا آپ ڈال سکتے ہیں، آپ سے کمتر ہے کسی نہ کسی لحاظ سے. تو جب آپ کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کے قریب تک نہ جاؤ، اس کے قریب تک نہ جاؤ. اور یہ کہ مال یتیم کے قریب تک نہ جاؤ، آگے کہا کہ الا باللتی ہی احسن، وہی طریقہ جو اس کی بہبود کے لیے بہتر ہو، جو اس کی بھلائی کے لیے بہتر ہو، وہ اس طریقے سے اس کے مال کے پاس جایا جا سکتا ہے. یعنی کہ مثبت طریقے سے جا سکتا ہے، نیکی اور بھلائی کے کام کے لیے جایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ میں اس کے مال میں سے کوئی چیز ہتھیا لوں، کوئی منفی طریقے سے میں اس پہ معاملہ کر لوں، اس کے لیے نہیں جایا جا سکتا. یعنی ایک ہی ایکسیپشن ہے، وہ ہے بہتری کی، بہبود کی، فلاح کی. یعنی یہ یتیم کے حوالے سے جو چیز آپ بہتر سوچ سکتے ہیں اس حوالے سے جو ہے نا اس کے پاس اس سے جایا جا سکتا ہے. اس کی تفصیل تو ہم پیچھے سورہ النساء کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا قرآن مجید نے اس چیز کو نمایاں کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ یتیم ہے، یتیم اب یعنی انسانی جو معاملہ ہے اس کے ساتھ امتحان کا، ابتلا کا مسئلہ لگا ہوا ہے. جب ابتلا کا مسئلہ لگا ہوا ہے تو بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ یتیم ہو جاتے ہیں. اب جب یتیم ہو گئے تو اب اس کی جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ آگے بڑھیں، پروٹیکشن جو ہے نا دیں. اب پروٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنے پاس لانا پڑے گا، اس کے مال کو بھی اپنے پاس لانا پڑے گا. مرنے والا جو تھا اس کا ہو سکتا ہے قرآن بزنس ہو، مرنے والے کا ہو سکتا ہے کوئی کاروبار ہو، کوئی کھیتی باڑی کا کام ہو، اسی طرح جو ہے نا غلہ بانی کا کام ہو. تو وہ جو اس کے رننگ معاملات ہیں بزنس کے، اس کو بھی پھر آپ نے سنبھالنا، آپ نے لک آفٹر کرنی ہے. تو جب آپ لک آفٹر کریں گے تو نہ صرف جو ہے نا یتیم کے معاملات جو ہے نا اس کو آپ نپٹا رہے ہوں گے، بلکہ اس کے ریلیٹڈ جو اس کے والدین کے معاملات تھے جو بزنس کی صورت میں تھے، آپ نے اس کی بھی پروٹیکشن کرنی ہے، اس کو بھی بڑھانا ہے، تاکہ مستقبل میں اس یتیم کے لیے کوئی مزید جو ہے نا آگے بڑھنے کے راستے کھل جائیں. اس کو بھی آپ نے جو ہے نا جس طرح آپ اپنے لیے سوچتے ہیں آپ نے اس کے لیے بھی اسی طریقے سے سوچنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سورہ النساء کے اندر جو ہے نا بیان کیا گیا، اور یہاں پہ اس کو آسن کہہ کے اس چیز کو جو ہے نا
یعنی سمرائز کر کے بیان کر دیا ہے، لیکن اس کی پوری تفصیل جہاں پہ بیان کی گئی ہوتی ہے وہاں قرآن مجید میں اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن مجید ہر جگہ اس کو اجمالاً یعنی اختصار کے ساتھ چیزیں پیش کرتا ہے، لیکن جس جگہ پہ تفصیل ہو وہاں اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو میں نے بھی آپ کو سورہ نساء کی جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے سمرائز کر کے بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، اور یہ کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے۔ یہ رشد جو کیا چیز ہے؟ میچورٹی، یعنی اس کی انگلش اگر ٹرانسلیشن کریں تو اس کی میچورٹی ہے کہ وہ میچورٹی کو پہنچ جائے۔ اب میچورٹی کی جو ہے نا دو صورتیں ہوتی ہیں، میچورٹی ایک فزیکل میچورٹی ہو جاتی ہے اور ایک مینٹل جو ہے نا میچورٹی ہوتی ہے، جو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان دونوں کا خیال رکھا ہے، یعنی سورہ النساء کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، اور صرف نکاح کی عمر کو ہی نہ پہنچ جائے بلکہ یہ کہا کہ اس کے بعد تم ان کو آزماتے رہو، ان کو دیکھتے رہو، کیا یہ ذہنی طور پہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ مالی معاملات جو ہے نا اس کو نمٹا سکیں۔ تو یہ جو یہاں پہ اشدہ کا لفظ آ گیا ہے یہ بیسیکلی دونوں کو کور کر رہا ہے کہ جسمانی طور پہ بھی اس قابل ہو جائے، یعنی فزیکل، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو فزیکلی چیزیں کاروبار ہوتے تھے، گلہ بانی ہوتی تھی یا کوئی اور جو ہے نا کام کاج ہوتا تھا، تو فزیکل یعنی باڈی آپ کی اس جگہ تک پہنچ جائے، بچہ ہی نہ رہے، بلکہ اس کے ساتھ مینٹلی بھی یعنی اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ تاکہ وہ معاملات نمٹا بھی سکتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کو پراپر ٹریننگ دی جائے، اس کو پراپر جو ہے نا اس جگہ پہنچایا جائے جس جگہ پہنچ کے جو ہے نا یتیم اپنے معاملات خود اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چلانا شروع کر دے۔ یہ بات تھی جس کو جو ہے نا جہاں پہ یتیم کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ اس کے بعد اگلا جو حکم ہے وہ ہے اوف الکیل والمیزان بالقسط۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، پوری رکھو۔ یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ اوفو کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا کرنا، یعنی وفا کرنا، پورا کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وفا کرنا۔ اور کیل جو ہے وہ ماپنے کی چیزوں کے لیے آتا ہے، اور میزان ترازو کے لیے آتا ہے۔ میزان ہمارے ہاں بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے لیکن کیل نہیں ہوتا، یہ ماپنے کی چیزوں کے لیے آتا ہے، جیسے غز ہو گیا، یعنی کپڑا جب ماپتے ہیں غز ہے۔ پچھلے زمانے میں جب یہ غلہ وغیرہ ہوتا تھا، دانے وغیرہ ہوتے تھے، تو اس کے ماپنے کے لیے بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے جو جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک سیر ہے یا 2 سیر ہے یا 5 سیر ہے، یا اس طرح 5 کلو ہے، 1 کلو ہے، 2 کلو ہے۔ تو اس طریقے سے ماپنے کے پیمانے بھی ہوتے تھے اور ترازو بھی ہوتا تھا۔ کیل جو ہے وہ ماپنے کا پیمانہ ہے اور میزان جو ہے وہ ترازو ہے۔ اور یہ کہا کہ بالقسط، اس کو عدل کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ ناپ تول کریں، یعنی پورا پورا تول کریں۔ یہ قسط جو ہے اور عدل، یہ دو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ عدل جو ہے ایک عمومی لفظ ہے، یعنی جہاں پہ بھی انصاف کی بات آئے گی، برابری کی بات آئے گی تو عدل کا لفظ آئے گا۔ قسط کا لفظ جب آتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ جو انسان کے اعمال ہیں یا انسان کی جو رویے ہیں، جب اعمال اور رویوں پہ عدل کی بات کی جاتی ہے تو قرآن مجید اس کو قسط کے لفظ کے طور پہ لاتا ہے۔ ادروائز جو ہے نا عدل عمومی لفظ ہے، اس دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن یوں ہی اس کو انسانی معاملات کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، خواہ علمی ہوں یا جو ہے نا عملی ہوں، تو اس کے لیے لفظ پھر قسط کا لفظ جو ہے نا استعمال کرتا ہے قرآن مجید۔ تو یہاں پہ قسط کا لفظ استعمال کیا، معنی اس کا وہی ہے، یعنی عدل کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ جو یہ حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ جو ہے نا آپ نے تول اور ناپ کے جو ہے نا معاملہ کرنا ہے، یہ اگر قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو یہ ایک خاص جگہ ہے، یہ اس کی فرع ہے۔ فرع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے نکلی ہوئی بات ہے، اس سے یعنی میں آپ کے سامنے ابھی آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں اور پھر جا کے وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا یعنی کس طریقے سے قرآن مجید اس کو پیش کرتا ہے۔ یہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر جو ہے نا وہ 5 to 9 اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سورج اور چاند ایک حساب سے گردش کر رہے ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ اس کے بعد کہا اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان قائم کر دی، والسماء رفعہا ووضع المیزان، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان کو کھڑا کیا اور میزان قائم کر دی۔ یہ بڑی ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پوری کائنات کو ایک میزان کے لیول پہ کھڑا کیا ہے، پوری کائنات کو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں جب میزان کے لیول پہ کھڑا کیا ہے تو اس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ ہلچل نہیں ہوتی، ایک طریقے سے ایک پوری یعنی موافقت کے ساتھ پوری کائنات جو ہے نا کام کر رہی ہے۔ سورج ہو، چاند ہو، تارے ہوں، موسم ہوں، یہ ہر چیز جو ہے نا آپس میں جڑی ہوئی ہے، آپس میں لنک ہے، اور ایک پورے میزان کے ساتھ۔ ایون ٹائم دیکھ لیں آپ،
ہمیں معلوم ہے کہ ڈیلی ٹائم چینج ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ منٹ جو ہے نا چینج ہوتے ہیں، یعنی روزانہ کے اسکیجول کے مطابق قدرتی طور پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک لگے بندے طریقے کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی جو کچھ بھی ہم آبزرو کر رہے ہیں کائنات کے اندر، اس پہ پورے کے پورے ایک ترازو ہے، ایک ترازو پہ کھڑی ہے، یعنی اس کے اندر کچھ قوانین ہیں اور عدل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ جو عدل کا معاملہ ہے، جس کو ہر جگہ ہم عدل کا معاملہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسانوں کے درمیان نہیں ہے. باہر تو کائنات میں یہ چیز موجود ہے، لیکن انسانوں کے درمیان موجود نہیں ہے. یہ امتحان کے لیے ظاہر ہے کہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے معاملہ، لیکن انسانوں سے ایکسپیکٹ کیا گیا ہے کہ تم نے بیسیکلی وہی عدل قائم کرنا ہے جو میرا کائنات کے اندر موجود عدل قائم موجود ہے. یعنی جس طریقے سے وہاں پہ میرے جہاں ترازو قائم ہے، ویسے ہی تم نے کرنا ہے. یہ تمہاری کیونکہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور تمہارے لیے ایک فیلڈ کو اوپن رکھا ہے، اور یہ فیلڈ جو اوپن رکھا ہے یہ آزمائش کا یعنی فیلڈ ہے. اس میں تم جو ہے نا دیکھتے ہو کہ یہ ترازو قائم کرتے ہو کہ نہیں قائم کرتے. تو یہ بنیادی طور پہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ یعنی ایک اصول ہے. اس کے بعد ایک اور دوسرا پہلو ہے جس کو سورہ جو ہے نا آل عمران کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی جو ہے نا قائم بالقسط ہے. کائنات خود بھی قائم بالقسط ہے، کائنات کو بھی جو ہے نا قسط کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے. تو انسانوں سے بھی یہی توقع رکھی گئی ہے کہ وہ بھی یہی کام کریں. یعنی یہ دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خود قسط پہ قائم ہے، اس کے بعد کائنات کو قسط پہ قائم رکھا، اور اب انسانوں سے توقع کی جا رہی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. اگر انسان نہیں یہ کام کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. انسانوں کا جو ہے وہ کنٹراڈکشن پیدا ہو گیا ہے. کس کے ساتھ؟ کائنات کے ساتھ. کائنات تو اپنی جگہ قسط کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن انسان نہیں کھڑا، تو کنٹراڈکشن پیدا ہو گیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جب ہم اس کو الٹ طریقے سے دیکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اس شخص کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو عدل اور قسط کا تصور تھا وہ بھی کمپرومائز ہو گیا. یہ کتنی اہم چیز ہے. یعنی آپ پہلی ایک سائڈ سے آئیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ قائم بالقسط ہے، کائنات قائم بالقسط ہے، انسانوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے قائم بالقسط ہے. لیکن اگر انسان نہیں کرتا تو بیکورڈ مڑ کے دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کے بارے میں اس کا تصور بھی بگڑ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی اس کا تصور بگڑ گیا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. یعنی اس طریقے سے جب بیکورڈ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا تصور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہو گیا ہے کہ وہ عادل نہیں ہے. یہی ہو گیا نا. یعنی انسان اپنے رویے سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اب عادل نہیں رہ گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات فیئر نہیں رہ گئی، جسٹ نہیں رہ گئی. کائنات جو ہے نا اس کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. یعنی ایک شخص کا رویہ ہے، اس کے اندر ایک اختلال پیدا ہو گیا. اختلال یعنی کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے. جس طرح ہمارے ہاں جگر میدے کی جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ایسے ہی اخلاقی شخصیت کو ایک بیماری لاحق ہوتی ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وہ بے انصافی کر رہا ہے، عدل سے کام نہیں لے رہا. تو جب یہ عدل سے کام نہیں لے رہا تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو اس شخص کو لاحق ہو گئی ہے. اور وہ کیا لاحق ہو گئی ہے کہ وہ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا نہیں دے رہا. اچھا، یہاں پہ اگلا پہلو جو ہے جو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ بزنس ٹرانزیکشنز کرتے ہو، معاملت کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، تو دھوکہ نہ دو. اصل اسٹیٹمنٹ تو یہ ہونی چاہیے تھی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو لوگوں کو جو ہے نا یعنی یعنی خالص چیزیں جب تم نہ دیتے ہو، جب ملاوٹ کر لیتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، فراڈ کرتے ہو، تو یہ کام نہ کرو. یعنی یہاں پہ بھی یعنی اصل یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مثبت طریقے سے بات کہی گئی ہے. مثبت طریقے سے کیسے بات کہی گئی ہے؟ یعنی جس طرح پیچھے بات ہوئی گئی کہی تھی نا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرو، وبالوالدین احسانا. تو وہاں پہ میں نے یہ زور دے کے بات کہی تھی کہ یہاں تو اوپر منفی طور پہ بات کہی گئی ہے کہ یہ چیزیں حرام کہی گئی ہیں، لیکن ساتھ یہ کہا تھا کہ دیکھو جب والدین کی باری آئی ہے تو وہاں پہ مثبت طور پہ بات کی گئی ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے الٹ کو سامنے رکھنا ہے کہ والدین کو جو ہے نا تکلیف نہیں دینی، الٹ کو سامنے رکھنا ہے، والدہ کو تکلیف نہیں دینی. لیکن مثبت کو اس لیے ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ زیادہ اہمیت کا کام ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات مثبت طریقے سے بھی کہی جا سکتی ہے، ایک بات منفی طریقے سے بھی کہی جا سکتی ہے. جس کو مثبت طریقے سے کہا ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے، جبکہ دوسری چیز ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے. تو ایسے ہی جب یہاں پہ کہا گیا کہ یہ مثبت طریقے سے بات کہی ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تو یہ مثبت طریقے سے بات کہی ہے. اس کا جو اصل کس کو روکنا ہے؟ منفی طریقے کو روکنا ہے. کام یہ کرنا ہے، اپنی زندگی کا وتیرہ یہ بنانا ہے، تمہاری یہ ہیبٹ ہونی چاہیے. لیکن جس چیز کو روکنا ہے وہ یہ ہے کہ بادیانتی نہیں کرنی، دھوکہ دہی نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا.
کسی کے جو ہے نا مال دیتے ہوئے کمی بیشی نہیں کرنی ناپ اور تول کے معاملے میں، یہ وہ اصل حکم تھا، لیکن اس کو مثبت طریقے سے بیان کر دیا۔ تو جب مثبت طریقے سے بیان کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا یہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات جو اسی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ حکم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بددیانتی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، یہ حکم ہونا چاہیے تھا، لیکن حکم کس چیز کا دیا ہے؟ آپ کے سامنے پریکٹیکل ایگزامپل رکھتی ہے، اطلاقی چیز رکھتی ہے، پریکٹیکل ایگزامپل رکھتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی پریکٹیکل ایگزامپل کیا چیز ہوتی ہے؟ کائل کیا چیز ہے؟ ماپنے کی چیز ہے۔ اور میزان کیا چیز ہے؟ ترازو ہے۔ یعنی اب آپ کے سامنے جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، کنکریٹ چیزیں ہیں، میٹیریل چیزیں ہیں، وہ آپ کے سامنے سمبلز رکھ دیے، سمبلز رکھے ہیں نا۔ اور سمبلز رکھنے کے بعد یہ کہا ہے کہ اب آپ نے انصاف سے کام لینا ہے۔ کس سے کام لینا ہے؟ یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے یہ بڑا اہم اسلوب ہے۔ یعنی جو الہامی کتابیں ہوتی ہیں اس میں کوئی میتھمیٹیکل طریقے سے کوئی لگے بندے فارمولے نہیں ہوتے، زبانوں بیان سے چیزیں اڑتی ہیں اور انسانوں کو سمجھاتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ معاملہ ہے۔ وہ بعض اوقات معاملات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں اطلاقی ہوتی ہیں، پریکٹیکل ہوتی ہیں، اور یہاں پہ بھی وہی چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور جگہ اس سے ملتی جولی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ وہاں پہ جب یہ چیز آئی ہے اور یہ کس طریقے سے آئی ہے اور کتنے خوبصورت طریقے سے آئی ہے، آپ بات کو پھر آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب روزے آتے ہیں اور روزے رکھے جائیں گے، وہاں پہ ایک ایکسیپشن دی گئی ہے، من کانا مریدن او علی سفر، یعنی جو تم میں سے مریض ہے اور مسافر ہے وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزوں کو چھوڑ کے روزوں کے بعد جو ہے نا روزے رکھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی علت بتائی ہے، علت یعنی اس کی ریزن بتائی ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ میں تمہیں کیوں یہ صلح دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کروں اور تمہیں مشقت میں نہ ڈال دوں۔ اب ہمیں یہاں پہ علت کا پتہ چل گیا۔ علت کیا تھی اس مریض کے لیے اور مسافر کے لیے؟ کیا علت تھی؟ مشقت تھی نا، یعنی ایک زحمت تھی، ایک مشقت تھی، اس زحمت اور مشقت سے بچانا مقصود ہے۔ اب ہمیں اصل میں یہاں پہ اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی؟ عام اسٹیٹمنٹ اگر ہم لیگل لینگویج میں بات کریں یا اس کو ذرا فارمل طریقے سے بات کریں تو کہیں گے کہ ہر وہ جگہ جہاں زحمت ہوگی، مشقت ہوگی، وہاں تم روزے بعد میں رکھ سکتے ہو۔ لیکن یہاں پہ پریکٹیکل ایگزامپل کو سامنے رکھا ہے قرآن مجید نے۔ یعنی پریکٹیکل ایگزامپل کو سامنے رکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فوری طور پہ جو ہے نا اس کو پک کر لیتا ہے۔ اگر ہم اس کو اصولی طور پہ چیزیں سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی گرفت میں نہ آئے، وہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائے کہ میرے لیے مشکل ہے فیصلہ کرنا کہ کون سی چیز ہے جس میں زحمت ہوگی، مشقت ہوگی۔ تو قرآن نے اس کو سامنے رکھا ہے کہ دیکھو مریض اور سفر کی حالت میں تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، اور اس کی وجہ ہی بتا دی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم صرف یہ دو صورتیں نہیں رہنے دیتے، جس جس جگہ پہ زحمت ہوگی، جس جس جگہ پہ مشقت ہوگی، اس کی 10 صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ ہم ان سب پہ جو ہے نا یہ اصول اپلائی کر دیں گے۔ یعنی ہم اس کو جو قرآن ہے وہ کیسے ہم سے ریلیٹ ہوتا ہے شریعت کے لحاظ سے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے چیزوں کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے سامنے تو دو مثالیں دے دی، مریض اور سفر کی، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کیا کیا کہ اس سے اصول نکالا، اصول قرآن نے خود دے دیا کہ مشقت ہے، ہم پھر اس کے بعد اس پوری جو ہے ایکسیپشن کو ہر جگہ اپلائی کر دیں گے، ہر جگہ اپلائی کریں گے جہاں جہاں جو ہے نا زحمت اور مشقت کا اندیشہ ہوگا۔ یہاں پہ بھی اگر آ جائیں تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے کچھ چیزیں obvious ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی علت بیان کی جائے، یہاں علت نہیں بیان کی گئی، لیکن جو ہے مثال بھی وہی ہے، کائل اور میزان پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ وہاں پہ مریض اور سفر تھا، پریکٹیکل معاملات تھے، یہاں پہ بھی پریکٹیکل معاملات ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف یہاں تک ہی نہیں رہ گیا، یہ پھر آپ کے ہر اس جگہ پہ جہاں پہ آپ پہ حقوق کامل ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کوئی دوسروں کو کوئی چیز دینی ہے، تو وہاں پہ آپ نے قسط والا معاملہ کرنا ہے۔ یہ اب آپ کی جاب ہوگی، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، کوئی بھی رسپانسبلٹی ہوگی، جہاں جہاں میں بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی، جہاں آپ نے کوئی چیز کسی کو دوسرے کو دینی ہے،
کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، بزنس ٹرانزیکشن ہو یا نان بزنس ٹرانزیکشن ہو، جاب ہو یا غیر جاب سے متعلقہ چیز ہو، جس جگہ پہ بھی ہوں گے وہاں ظاہر ہے کہ آپ نے یہ حق ادا کرنا ہے، یہ حق ادا کرنا ہے. اس کو پھر ہم ہر جگہ جو ہے نا اس کو جنرلائز کر دیں گے. تو یہ بڑی اہم جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے اور یہ اگر شخص تک محدود نہیں رہی، یہ معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو ذرا تصور کریں کہ وہاں پہ پھر کیا چیز تلپٹ ہو جاتی ہے. پورا کا پورا معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے. بہت بڑی بیماری ہے جو اس کو لگ جاتی ہے، جس کو سنبھالنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. قوم جو ہے جس رستے پہ جس ڈگر پہ چل نکلتی ہے تو وہ ایک بڑی بیماری کی جو ہے نا اس کو لاحق ہو جاتی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، پاکستانی معاشرے میں. تو موجود ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ نہ جو ہے نا کوئی معاشی سرگرمی ہو سکتی ہے، وہاں نہ سیاسی کوئی سرگرمی ہو سکتی ہے. ہر شخص جو ہے نا اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا یہ کیل اور میزان کا جو ترازو ہے اس کو جو ہے نا تباہ و برباد کر دیا جائے، اس کو جو ہے نا ختم کر دیا جائے. یہ پھر جو ہے نا ایک بڑی بیماری کا باعث بن جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے رہنی چاہیے. یعنی یہ کس حد تک جو ہے نا یہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط کہاں تک جاتی ہے. اس کے بعد اگلی بات جو کہی ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم اس کو روک کے ابھی تک جتنے احکامات دیے ہیں اور خاص طور پہ یہ والا آخری والا جو ابھی حکم دیا ہے اس کے ساتھ ذرا اس کو لنک کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی ہم نے یہ احکامات دیے ہیں یہ ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یعنی یہ تصور نہ کر لینا کہ جو کچھ تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں یہ تمہاری وسعت سے زیادہ ہے. وسعت یعنی تمہاری ایبلٹی، تمہاری کیپیبلٹی اس سے زیادہ ہے. یعنی تم اس کو ڈیل نہیں کر سکتے، تم اس سے جو ہے نا نبرد آزما نہیں ہو سکتے. یہ کبھی بھی تمہارے اندر یہ چیز نہیں آنی چاہیے. اور اس کو یہ کہا کہ یہ ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اب یہاں پہ دو گڑبڑ یعنی دو طرح کے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ ان معاملات کو اہمیت ہی نہ دے، جو ابھی پیچھے بات کہی ہے، ان معاملات کو اہمیت نہیں دے. دوسرا جو ہے نا وہ ان معاملات کو ذمہ داری اٹھانے سے ہچکچا جائے، پیچھے ہٹ جائے، یعنی اسٹیپ بیک کر جائے، یعنی اہمیت ہی نہ دے. وہ کس طرح کی اہمیت ہے؟ جس طرح جو ہے نا ہمارے معاشرے کی جس طرح پیچھے ابھی اگزامپل دی ہے، تو آپ جائیں کسی بزنس کرنے والے کو، کسی کاروباری حضرات سے بات کریں اور اسے کہیں کہ یہ دھوکہ دہی تم کیوں کرتے ہو، یہ فراڈ تم کیوں کرتے ہو، تم کیوں جو ہے نا ناخالص ادویات کیوں جو ہے نا ملاوٹ شدہ چیزیں کیوں جو ہے نا بیچتے ہو. تو وہ کہتے ہو یار تم تو ہمیں جو ہے نا اخلاقی لیسن دینے کے لیے چلے آئے ہو. یہ بزنس میں نہیں چلتا بولتا، یہ کسی اور جگہ چیزیں جو ہے نا جا کے چلتی ہیں. اگر ہم نے یہ چیز اختیار کر لی تو ہمارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا. ہماری مجبوری ہے، یہ ہم نے کام کرنا ہے، یہ کریں گے تو ہمارا بزنس چلے گا، ادروائز بزنس نہیں چل سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، ذمہ داری نہیں اٹھائی. یہ جو ابھی بات کہی جا رہی ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، ہم انسان کے خالق ہیں. جب خالق ہیں تو اس کی مزاج کو جانتے ہیں، جو ذمہ داریاں دے رہے ہیں اس کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے دے رہے ہیں. یہ ساری اس کے لیے اچیویبل ہیں، یہ سارے ٹارگیٹس جو ہے نا وہ میٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان جو ہے نا جان بوجھ کے ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ انسان کے ساتھ معاملہ ہے. یعنی اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کی فطرت کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے، اس کی جو ہے نا صلاحیتوں کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے، اس کی قابلیت کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی انسانی شرف سے پھر وہ جو ہے نا ہٹ گیا ہے. تو یہ کہ جو ذمہ داری آپ کے سامنے آ گئی ہے اس کو فیس کرنا اور اس کو چیلنج کرنا اور اس کے مطابق چلنا ہے، اور یہ انسانی وسعت کے مطابق ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو انسانی وسعت سے باہر ہو، جو چیز یہاں سامنے رکھی جا رہی ہے. یہ شکور صاحب میں لاسٹ ٹائم بھی اس کنفیوژن میں تھا جی کہ یہ یہاں پر یہ تو چلو اصولی اسٹیٹمنٹ آ گیا اعلان کر لے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں زندگی میں پیش نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ روز اور آتی، کسی اور کو پیش آ جاتی ہے. ہمیں بھی آتی. جیسے یتیموں کے مال، فرض کیا میں اپنے کزن کو دیکھتا ہوں تو وہ فوت ہو گئے، تو ان کا کروڑوں کا کاروبار ہے، صحیح، وہ دوسرے بھائی نے سنبھال لیا ہے. صحیح. اب اس کے اوپر جو خطرناک قسم کی ذمہ داری آ گئی ہے اس سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہے. اس میں مہینے کے کروڑوں روپے آتے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں. جی کیسے بچیں گے آپ؟ جی وہ اور میں تو بالکل آسان، میری جاب ہے، میری تنخواہ آ جاتی ہے، آرام سے میں بچوں پر خرچ کر، میرے اوپر تو ایگزام نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے ایکسیپشنل ہوں، کبھی کبھار ہوں.
اب لیکن بہت سارے معاملات ہیں جو روزانہ پیش آ رہے ہیں. ابھی جو بات کہی تھی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یہ تو ہر لمحے بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد اس سے پیچھے والدین کے حقوق ہیں، وہ ہر لمحے بات آ رہی ہے. اس سے پہلے اللہ کے حقوق ہیں، وہ ہر لمحے بھی جو ہے نا آپ سے پیش آ رہے ہیں. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ تو ہر وقت لگی رہیں گی. اللہ کا حقوق جو ہے نا ہر وقت لگے رہیں گے آپ کے ساتھ، والدین کے حقوق ہر وقت لگے رہیں گے آپ کے ساتھ، بچوں کے حقوق ہر وقت لگے رہیں گے آپ کے ساتھ. اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد بیوی کے حقوق جو ہے نا یہ تو بہت اہم جگہ ہے. یعنی جو فحاشی کی بات کی گئی تھی وہ بہت اہم جگہ ہے، اور اس کے حقوق ہر وقت، یعنی بیوی کا مطلب یہ میاں بیوی دونوں کے حقوق جو ہے نا وہ ہر وقت آپ کے ساتھ لگے ہیں. اس کے بعد یتیموں کا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے جیسے بات کی ہے تو کسی کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، لیکن وَالْأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ یہ تو ہر وقت لگی ہوئی چیز ہے. یہ تو ہر وقت لگی ہوئی چیز ہے. تو اس لیے لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یعنی یہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ابھی میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ وہ چیز جس کی آپ نے ذمہ داری نہیں اٹھائی، آپ نے پیچھے ہٹ گئے. اس کی جیسے کاروبار کی میں نے مثال دی کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی میں کام کر ہی نہیں سکتا، میرا کاروبار نہیں چلے گا. تو یہ ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے. دوسری جو ایگزامپل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے احتیاط کے طور پہ، یعنی یہ کام نہیں کرنا ہے، حد کراس کر گیا ہے. وہ کیسے؟ جیسے جو ہے نا ایک شخص کہتا ہے یار یہ دنیا جو ہے نا ایسے ہی جو ہے نا مطلب مال میں کھب گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. یعنی ایک ہوتی ہے میڈیٹیشن ہوتی ہے یا تپسیا کرنا ہوتا ہے، وہ جنگلوں میں چلا جاتا ہے، غاروں میں چلا جاتا ہے، کھوہوں میں چلا جاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے. وہ اس نے ذمہ داری نہیں اٹھائی. یہ بھی چیز جو ہے اس کے تحت آتی ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ تمہیں آزمائش کروں، تمہیں دیکھوں، تم دنیا کے اندر کودو اور اس کے بعد تمہیں پرکھوں کہ تم کیسا بہیو کرتے ہو. اپنی ذمہ داری سے جو ہے نا اٹھا کے، ذمہ داری اٹھا کے، جس طرح پہلے میں نے مثال دی، تاجر کی مثال تھی کہ یہ کام نہیں کر سکتا، ذمہ داری اٹھا کے پھر تم ذمہ داری سے جنت بھاگتے ہو، یا یہ بحثیت مجموعی یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. تو دونوں صورتوں کے لیے کہا کہ میں جتنی بھی ذمہ داریاں دی ہیں تم جاؤ دنیا کے اندر، جاؤ تم دنیا کے معاملات نپٹاؤ، اپنی صلاحیتوں کے مطابق معاملات کرو، جاب کرو، کاروبار کرو، ہر کام کرو. لیکن یہ کہ جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے ان سے نبرد ازما ہونا ہے، ان کو بھی احسن طریقے سے جو ہے نا ان کو اٹھانا ہے، اور اٹھانے کے بعد یہ تمام ذمہ داریاں ادا کرنی ہے. یہ تمہاری وسعت کے مطابق تمہیں دی گئی ہے. میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں جانتا ہوں، اور جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں دے رہا ہوں، اور میں نے تمہیں اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں. جب ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو تو اس کے مطابق تم نے پھر جو ہے نا عمل کرنا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. یہ چیز ہے. اس کے بعد آگے کہا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم جو ہے نا کوئی بات کہو تو عدل کے ساتھ کہو. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور خواہ اس کا اثر تمہارے قریبی رشتہ داروں پہ ہی کیوں نہ پڑتا ہو. یہ پھر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بات کیا ہے؟ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو پہلے آپ نے جو معاشرے کے اندر جو طبقہ پسا ہوا طبقہ ہے، یتیم ہیں، بیوہ ہیں یا اور مساکین ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. اس کے بعد اگلی بات کی گئی کہ جتنی بھی آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں معاشرے کے اندر، یہ سارے معاشرے سے ریلیٹڈ یہ بھی احکامات ہیں جو ابھی دوسری آیا نمبر 52 سے 152 سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے معاشرے سے براڈر پرسپیکٹو میں چیزوں کو جو ہے نا دیکھا جا رہا ہے. لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو گے تو وہاں کیل اور میزان کو جو ہے نا لازمی طور پہ سامنے رکھنا ہے. اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہی، یہ پچھلی بات تو تھی عمل سے، اور اب جو بات کہی جا رہی ہے یہ آپ کی وربل بات ہے، یعنی جو آپ نے زبان سے بات کرنی ہے، قول سے بات کرنی ہے. اور جب تم کوئی بات کرو تو وہ بھی عدل پہ مبنی بات ہونی چاہیے. یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پیچھے سورہ النساء اور سورہ جو ہے نا آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اسی سے متعلقہ جو ہے نا یہ معاملات ہیں. وہاں پہ سورہ النساء کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو جو بیان کیا گیا ہے وہاں پہ وہ یہ آیا ہے 135. وہاں پہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا. یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جاؤ. اللہ کے لیے گواہی دینا یعنی جو کچھ بطور دین تمہیں دیا جا رہا ہے اس کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور اگر کہیں موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں تمہیں گواہی دینی پڑ جاتی ہے، بولنا پڑ جاتا ہے، تو یہ اللہ کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ ہر معاملے
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ظاہر ہے قرآن مجید ہی جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کی تو گواہی دینی ہے ہر معاملے میں، اخلاقی طور پہ شریعت پہ جو عمل پیرا ہوتے ہیں، جہاں کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے، جہاں کوئی مطلب کوئی اس طرح کی رائے دینی پڑ جاتی ہے، کوئی تقریر کرنی پڑ جاتی ہے، یا کسی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو جہاں پہ بھی آپ نے بولنا ہے تو وہاں پہ بھی ناپ اور تول کے بولنا ہے، ناپ اور تول کے ہی بولنا ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ڈنڈی مار جاؤ. حق کی بات کرنی ہے، اور وہی بات کرنی ہے جو حق کے مبنی ہے، عدل پہ مبنی بات ہے، وہی بات کرنی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق تمہارے اپنے قریبی رشتہ داروں پہ اس کا اثر پڑ جائے، یعنی والدین پہ پڑ جائے، بچوں پہ پڑ جائے، قریبی اعزا و اقربا پہ پڑ جائے، تمہارے اپنے قبیلے پہ پڑ جائے، تمہاری اپنی قوم پہ پڑ جائے. یہ سارے معاملات ہیں. یہ جو بات ابھی یہ کہی گئی ہے سورہ النساء کے اندر، یہ انفرادی طور پہ ہے، یعنی انفرادی طور پہ ہے. اور آگے سورہ مائدہ کے اندر جب اس کو بیان کیا ہے تو اس کو بیان کیا ہے قومی سطح پہ. وہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہی آیا ہے، وہاں پہ آیا نمبر 8 ہے، وہاں پہ کہا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس قدر نہ ابار دے کہ تم جہاں وہاں پہ انصاف سے کام نہ لو. یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، ہمارے سیاسی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مخالف ہیں، مطلب ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہیں، یعنی مسلمانوں کے مخالف ہیں، تو ہم اس کو ایکسٹریم حد تک لے جاتے ہیں، اور اس بعض اوقات ایسی صورتحال بیان کر دیتے ہیں کہ جس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یعنی قوموں کا معاملہ بھی سامنے ہو تو وہاں پہ بھی انصاف کے ساتھ کام لینا ہے. اور اگر انفرادی سطح پہ کوئی کام کرنا ہے جس میں لوگوں پہ امپیکٹ اس کا آ رہا ہے، جیسے قریبی رشتہ داروں پہ آ رہا ہے یا کوئی اور اس طرح اعزا اقربا پہ آ رہا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ نے انصاف سے کام لینا ہے، اور وہاں پہ بھی وہی بات کرنی ہے جو میزان اور اس پہ یعنی ترازو پہ پوری اترتی ہوئی بات ہو، وہی بات کرنی ہے. اس بات کو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ کہہ کے جو ہے نا بیان کیے ہے. اس کے بعد کہا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تمام عہد معاہدے پورے کرو. یہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہی اسی سے ہے. وہاں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے. اللہ کے یہ جو اوپر باتیں جتنی بھی ہوئی ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے عہد ہیں. یعنی اللہ کا عہد کیا ہوتا ہے؟ یہ عہد ہوتا ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائے ہیں، اسلام قبول کیا ہے. اب ہم اسلام قبول کیا ہے تو اب اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اطاعت کا نام ہے، سراسر اطاعت کا نام ہے. ہم اطاعت کے جو ہے نا عہد معاہدے کے ساتھ بندھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد معاہدہ ہے. جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد معاہدہ ہے. اور اس کے بعد جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں یا اسٹیٹ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی ان رائٹنگ معاملہ کر لیتے ہیں یا ان ریٹن جو ہے نا اگریمنٹ کر لیتے ہیں، دونوں صورتوں میں جو ہے نا ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں. ہم یعنی کس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ عہد معاہدے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ کیے ہوتے ہیں. یہ عہد معاہدے جو لوگوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے عہد کہلاتے ہیں. اچھا، کچھ عہد معاہدے وہ ہوتے ہیں جو ہم لکھ کر کرتے ہیں یا کچھ لوگوں کو گواہ ٹھہرا کے کرتے ہیں عہد معاہدے. کچھ ان ریٹن ہوتے ہیں، نیچرل ہوتے ہیں. نیچرل کیا ہوتے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ ایک گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ بڑے ہوئے ہیں، آپ کے والدین ہیں. اس کے بعد اگلی سٹیج پہ آ گئے ہیں، آپ نے شادی کر لیا، بیوی کے حقوق ہیں. اس کے بعد اگلی سٹیج پہ آتے ہیں، بچوں کے حقوق ہیں. اس کے بعد معاشرے میں دیکھتے ہیں تو آپ معاشرے کے اندر بن جاتے ہیں، گلی محلے کے کچھ حقوق قائم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اسٹیٹ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں تو اسٹیٹ کے اپنے قوانین سامنے آ جاتے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ ریٹن ہوں یا ان ریٹن ہوں، وربل ہوں یا جو ہے نا مطلب اس کو بیان نہ کیا گیا ہو، قدرتی طور پہ آپ کے سامنے آ گئے ہوں، تو وہ سب کے سب جو ہے نا عہد معاہدے جو ہے نا وہ پورے کیے جائیں گے. یہ کیوں اس کو کہا گیا اللہ کے عہد ہیں؟ اس لیے کہ عہد ہیں تو اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے نا، ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں، خواہ وہ اللہ کے معاملات ہوں، والدین کے معاملات ہوں، اولاد کے ہوں، بیوی کے ہوں، معاشرے کے ہوں، جتنے بھی حقوق آپ کے اوپر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا حقوق کیا ہیں؟ وہ اللہ ہی کے حقوق ہوتے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ بعہد اللہ اوفو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جتنے بھی یہ معاملات ہیں، یہ عہد معاہدے ہیں، ان کو پورا کرو. اگر آپ دیکھیں تو اس پورا آیت کا جو آغاز ہوتا ہے، پہلی جو بات کہی جاتی ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ پہلا حق اللہ کا تھا. اور جب یہ سارے حقوق بیان کر دیے گئے اور آخر میں آ کے پھر جو ہے نا اس کو باندھ دیا کہ اللہ کے حقوق ادا کرو. گویا کہ جو درمیان میں جتنی باتیں ہوئی ہیں نا، وہ سارے کے سارے اللہ کے حقوق تھے. یعنی اس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس کو کس روح کے ساتھ، کس اسپرٹ کے ساتھ جو ہے نا چیزوں کو پیش کر رہا ہے، اور اس اسپرٹ کے ساتھ جو ہے نا بن جانا چاہیے. اس کے بعد کہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ پھر دہرایا ہے. یعنی جو بات پیچھے کہی تھی نا، اگر آپ دیکھیں تو پیچھے بھی یہی بات کہی تھی، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. وہاں پہ
ताक़िलून का लफ्ज़ आया था और यही स्टेटमेंट दोबारा आई है, ज़ालिकुम वस्सकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। अब यहाँ पे तज़क्करून का फ़र्क आ गया है, पीछे क्या था, ताक़िलून का जो है ना फ़र्क आया है। इसके बाद आगे अगली आयत के एंड पे जाएंगे तो वहाँ पे ये कहा गया है कि ज़ालिकुम वस्सकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। 153 के आखिर में ये कहा गया है कि वहाँ पे तत्तकून का लफ्ज़ आ गया है। अब हम इन तीनों अल्फाज को जब हम देखते हैं तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, वो जो ज़ाहिर है कि तफसीरों के अंदर इस चीज़ को बयान किया गया है, वो मतलब ये है कि सबसे पहला काम क्या है, अपनी अकल से काम लेना है। दूसरा काम क्या है कि तुमने तज़क्कुर से काम लेना है। और तीसरी चीज़ जो है वो तत्ताकू है। अच्छा, ताक़ुल को हम समझ गए, ताक़ुल क्या चीज़ है, गौर व फ़िक्र करना है ना। गौर व फ़िक्र जब आप करते हैं तो उसके रास्ते में बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा मसला ताज्जुब का होता है। ताज्जुब क्या चीज़ होती है? आपके बुज़ुर्गों से आई हुई रवायत है, वो ताज्जुब का बाइस बन जाती है। आपकी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात मटीरियल ख्वाहिशात होती हैं, दुनियादारी में आप फँस गए हैं। आपकी वो ख्वाहिशात हैं जिनको हवाए नफ्स भी कहा जाता है, आपकी ख्वाहिशात हैं, आपके उसके नीचे दबके हैं। ये भी जो है ना एक रुकावट बन जाती है। और उसके बाद एक माहौल बन जाता है सोसाइटी के अंदर, एक कल्चर बन जाता है किसी चीज़ का, वो भी एक रुकावट बन जाती है। जब आप इन तमाम रुकावटों को तोड़ देते हैं, रुकावटों को तोड़ने के बाद जिस जगह पे आप अपनी जो फितरी अकल है उसकी बुनियाद पे चीज़ों को परख रहे होते हैं, तो वो चीज़ है जिस पे कुरान तुम्हें खड़ा करना चाहता है। यानी माशरे के अंदर तमाम वैल्यूज़ हैं, वो भली भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। कुरान मजीद नहीं कहता कि सबको जो है ना अपना रिश्ता तोड़ लो। बुजुर्गों की चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन कुरान ये कहता है कि सबको अकल के मायार पे परखो। अकल पे मायार पे परखो। जब तुम अकल पे मायार पे परखोगे, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? तुम उस जगह पे आ जाओगे, जिस जगह पे तज़क्कुर का मामला है। अब उसके बाद तुम्हारे अंदर जो फ़ितरत है वो जाग उठेगी, तुम्हारे अंदर की जो चीज़ है वो जाग उठेगी। इसको याद दहानी कहा जाता है और यही वो याद दहानी है, जो फ़ितरत की याद दहानी, इसके ऊपर जो है ना फिर कुरान मजीद आता है, इसके ऊपर तौरात आती है, इसके ऊपर इल्हामी किताबें आती हैं और वो उन्हीं चीज़ों को निखार रही होती हैं, जो आपके अंदर चीज़ मौजूद होती है। इसलिए अगर आप तर्जुमे में देखें, ये चीज़ें हैं जिनकी अल्लाह ने तुम्हें हिदायत की है ताकि तुम याद दहानी हासिल करो। किस चीज़ की याद दहानी हासिल करो? याद दहानी तो उसी चीज़ की हासिल की जाती है, कि जो पहले से मौजूद हो। पहले से मौजूद हो, उसके ऊपर कोई जो है ना पर्दा पड़ गया है, अब आप उस पर्दे को जो है ना उतारना चाहते हैं, या उसके ऊपर कोई ज़ंग लग गया है, आप ज़ंग को उतारना चाहते हैं, तो ये वो चीज़ है कि जब तुम ताक़ुल से काम लोगे, तुम अक़ल से काम लोगे, तो उसके बाद अगला स्टेप जो है ना, ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में तज़क्कुर आ जाएगा, उसके ऊपर से पर्दे हट जाएँगे, उसके ऊपर से ज़ंग उतर जाएगा और आप उस जगह पे फ़ितरत की जगह पे खड़े हो जाओगे, जिस पे अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें खड़ा करना चाहती है। आगे चलेंगे, इसके बाद तज़क्कुर के बाद यानी आपके पास तक़वा आ जाएगा। तो जब ये तज़क्कुर आएगा, कुरान आके इस चीज़ को पेश करेगा, जिस तरह अब ये पेश कर रहा है, तो उसके बाद तुम किस मकाम पे खड़े हो जाओगे? तो तक़वा के मकाम पे खड़े हो जाओ। तक़वा क्या है? कि अब आप अपने नफ्स के हकूक़ अदा कर रहे हैं, अपने वालिदैन के हकूक़ अदा कर रहे हैं, आप अल्लाह के हकूक़ अदा कर रहे हैं, मुआशरे के हकूक़ अदा कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभा रहे हैं। कल को अल्लाह के हज़ूर पेश होना है और अकाउंटेबल ठहराना है, उसमें जो है ना आप सामने रखते हैं, कल को मैंने अल्लाह के हज़ूर भी जाना है। तो जब इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आप अक़ल से, तज़क्कुर से, तक़वे यानी एक पूरा सफ़र है, जिसको यहाँ पे बयान किया गया है। अगर आप ये देखें, आया नंबर 95 से 99 देखें, तो वहाँ पे भी असल में यही मज़मून था। मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ और वहाँ जाके इसको देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ थी। वहाँ पे जो थी वो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना अपने जो आफ़ाकी दलाइल पेश किए थे। इन्नल्लाह फ़ालिकुल हब्बि वन नवा से जो है ना वो चीज़ शुरू होती है और उसके बाद जब इन आयतों के आखिर में देखते हैं, तो वहाँ पे ये कहा गया है कि ये तुम्हें इसलिए पेश की जा रही हैं, क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। जो समझना चाहते हैं, हम उनके लिए ये चीज़ें पेश कर रहे हैं। और उसके बाद आगे चल के कहा कि क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून, उन लोगों के लिए कि जो इसको वाक़ई समझ-बूझ से काम लेना चाहते हैं। पहले तो यानी जानना चाहते हैं, उसके बाद समझना चाहते हैं, इसके बाद तफ़क्कुह हासिल करना चाहते हैं और तफ़क्कुह हासिल करने के बाद जो है ना अगले मरहले पे कहा कि इन्ना फ़ी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। ये उन लोगों के लिए हैं जो वाक़ई हकीकतन जो है ना ईमान लाना चाहते हैं। तो एक पूरी तरतीब के साथ जिस तरह वहाँ पे चीज़ों को समझाया है, वैसे ही तरतीब के साथ यहाँ पे चीज़ों को समझाया है। ये कुरान मजीद का जो उसलूब होता है कि आयतों के आखिर में बात ऐसी चीज़ें ले आता है और उसके बाद उसमें भी एक सीक्वेंस पैदा कर देता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो पहला स्टेप तवक्कुल है, अक़ल से काम लेना है, दूसरा तज़क्कुर है और तीसरा उसके बाद तक़वा है। यहाँ पे यानी 152 के एंड पे ये चीज़ आई है। उसके बाद 153 का जो है ना आगाज़ होता है और कहा है कि वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु, ये है मेरा रास्ता।
جس کی تمہیں پیروی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ اصل میں ہے کیا ہے؟ یہ پچھلے جتنی باتیں ہیں ساری اخلاقی باتیں ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یہی میرا راستہ ہے، کتنی اہم بات کر گیا ہے۔ یعنی اگر عبادت ہم کرتے ہیں، اگر روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں، تو اس کی فاؤنڈیشن کے نیچے بھی یہی چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ جو بھی باتیں کہی ہیں اس کی فاؤنڈیشن میں بھی یہی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں انسان کے اندر، نہیں ہیں، تو عبادت کا کیا فائدہ؟ اللہ نے کہا یہی میرا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ جب یہ کہتا ہے نا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مستقیم، صراط مستقیم، تو یہ کس کو کہہ رہا ہوتا ہے؟ یہ مذہب کو کہہ رہا ہوتا ہے، اسلام کو کہہ رہا ہوتا ہے، دین ابراہیم کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہی میرا راستہ ہے۔ اچھا، اور یہاں پہ حاذا صراط مستقیم نیچے جو ہے نا نوٹ لکھا ہوا ہے کہ جب اس طریقے سے حاذا اور لفظ آتا ہے اور اس کے بعد یہ حاذا کے اندر ورب ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، یعنی گو کہ جملہ یہ نون ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ، یعنی لینگویج میں جو سوری گرامر میں اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ، لیکن اس کے اندر ایک بلٹ ان جو ہے نا ورب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف موجود ہے بلکہ تمہیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ یہ چیز پہلے سے موجود ہے اس کے اوپر یعنی عمل پیرا ہو جاؤ۔ کہاں موجود ہے؟ انسانی فطرت کے اندر موجود ہے۔ یہ ساری تعلیمات جو ہے نا جو دی جا رہی ہیں، یہ سب انسانوں کے درمیان کامن ورثہ ہے۔ یہ جب انسانوں کے پاس دعوت لے کے جائیں گے تو یہی دعوت دیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ روزہ حج زکوٰۃ تو بعد میں آتا ہے نا، سب سے پہلے یہ چیز ہے۔ انسانوں کے پاس پہنچیں گے تو یہی وہ چیز ہے، اس سے کہیں گے کہ دیکھو یہ اصل میں میرے اور تمہارے درمیان جو کامن فطرت ہے اس پہ کھڑے ہو جانے کا نام ہے۔ آؤ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں اور آپ بھی کھڑے ہوئیں۔ جب آپ اس طریقے سے دعوت دیتے ہیں لوگوں کو تو یہ کامن پوائنٹ بن جاتا ہے، لوگوں کے درمیان ایک انٹرفیس بن جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اخلاقیات کہا جاتا ہے، اور یہ کور اخلاقیات ہے، یہ پورا پیکج ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا پیکج انسان کی پوری زندگی پہ حاوی ہے۔ یعنی اوپر جو باتیں کی گئی ہیں نا، اس کو احکام عشرہ بھی کہتے ہیں، 10 کمانڈمنٹس بھی کہتے ہیں۔ جو یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں یہ تورات میں بھی آئی ہیں، قرآن مجید میں بھی آئی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ جو ابھی بات کہی گئی ہے یہ بھی کم و بیش 9 اور 10 جو ہے نا 10 کمانڈمنٹس اسی طرح ہیں۔ آگے بنی اسرائیل میں اس کی سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل ہو جائے گی، سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل ہو جائے گی۔ یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو سمرائز کر کے بیان کر دیا گیا، یہ بھی کم و بیش یعنی احکام عشرہ ہی ہیں یہاں پہ۔ تو یہ جو احکام عشرہ ہیں قرآن مجید کے ہوں یا تورات کے ہوں، الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے لیکن حقیقتاً یہ وہی چیزیں ہیں۔ اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ وہی چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو صراط مستقیم کہا ہے۔ صراط مستقیم یہ کہ یہی وہ سیدھا راستہ ہے، یہی مذہب ہے، یہی ریلیجن ہے، یہی جو ہے نا روح ہے، مذہب کی یہی روح ہے، یہی اسپرٹ ہے، اور اسی کی اتباع کرو، اسی کی اتباع کرو۔ یعنی یہ چیز تمہاری فطرت بھی کہتی ہے کہ اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یہی کہتی ہے کہ اسی کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَاتَّقُوا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ جو جس چیز کی تمہیں اتباع کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ اصل میں یہ تمام پیغمبروں کا یہی دین رہا ہے۔ تمہاری فطرت جو ہے نا اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ یہی دین ہے، اور جب اس دین کو ہم نے بطور اسلام جو ہے نا ایک ریلیجن کے طور پہ تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں تو اسی چیز کی اتباع کرو، اور اس کے بعد تم مختلف جو ہے نا راستوں پہ نہ بھٹک جاؤ۔ یہ جو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ یعنی دوسرے راستے نہ اختیار کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وہ دوسرے راستے تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں گے۔ کس راستے سے؟ اسی صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے۔ اب یہ دوسرے راستے کون سے ہیں؟ انڈرسٹوڈ ہے، آڈینس سامنے ہے۔ مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے شرک جو ہے نا چیزیں گھڑ لی ہیں، اور وہ چیزیں گھڑ کے جو ہے نا وہ اس کی فاؤنڈیشن نہیں گرا دی ہے، جس فاؤنڈیشن پہ یہ مذہب کھڑا ہے اس پہ گرا دی ہے۔ اس کے علاوہ اور کون کون سے راستے ہو سکتے ہیں؟ وہ اہل یہود ہیں، اہل کتاب ہیں، وہاں پہ نصارہ ہیں، یعنی یہ سارے مختلف جو نا کلرز آپ کو وہاں پہ نظر آتے ہیں، جس جہاں پہ یہ قرآن مجید نظر آ رہا ہے ان سب سے ہٹ جاؤ۔ یہی کہا جا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان سب سے ہٹ جاؤ، ان سب سے ہٹ جاؤ۔ کیوں ہٹ جاؤ؟ کہ تمہاری جو اصل شاہراہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس سے تم کچھ جدا کر دیں گے، لدا کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں پھر نصیحت کی جا رہی ہے۔ یہ نصیحت اس سے پہلے کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، باقی پیغمبروں نے کی تھی۔ وہ نصیحت جو کی تھی اس کے بعد ہم دوبارہ اس تمہاری نصیحت کر رہے ہیں، اس قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کر رہے ہیں، اور اپنے ہر طریقے سے ہٹ جاؤ، اپنے ہر طریقے سے ہٹ جاؤ، اور صرف ایک طریقے پہ آ جاؤ،
یہ طریقہ اللہ کا طریقہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہ تمہاری فطرت کی آواز ہے، اس پہ کھڑے ہو جاؤ. اس پہ کھڑے ہو جاتے ہو تو تم ٹھیک صراط مستقیم پہ آ جاتے ہو. اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. یہ جو سما کا لفظ آ گیا نا، یہ سیکوینس کو شو کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلا بیان کس کا تھا؟ پچھلا بیان ابراہیم علیہ السلام کا. یہ اب پچھلے تینوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اصل میں مخاطب کون ہے؟ مشرکین مکہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میں نصارہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اہل کتاب یہود بھی ہیں. اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جو اوپر بات کہی گئی ہے، یہ بات ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی جتنی بھی اسٹیٹمنٹ ساری اوپر سے آ رہی ہیں اور ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے. تو اسی سیکوینس میں آ کے یہاں پہ کہا کہ پھر اس کے بعد کون سی کتاب آتی ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا تورات آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ہم نے ان کو بھی یہی پیغام دیا تھا. اس کتاب کے اندر بھی یہی ہدایت تھی. احکام جو 10 کمانڈمنٹس ہے نا، وہاں پہ بھی یہی 10 کمانڈمنٹس تھی. اس کتاب نے بھی آ کے جو ہے نا یہی بات کہی تھی. اور ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، تماما کا مطلب یہ ہے کہ اتمام نعمت کے طور پہ. اتمام نعمت کے طور پہ، اتمام نعمت کیا چیز ہے؟ اس کو جب بات کہی گئی مسلمانوں کے حوالے سے تو سورہ بقرہ میں جو ہے نا اس کو بیان کیا ہے. وہاں جب اس کو بیان کیا ہے تو وہاں پہ یہ کہا ہے کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 ہے کہ میں جو تمہارے اوپر نعمت اتار رہا ہوں. نعمت کون سی؟ قرآن مجید اتار رہا ہوں. اور جب یہ نعمت مکمل ہوئی سورہ مائدہ کی صورت میں آ کے، تو سورہ مائدہ آخری دور کی سورہ ہے، تو وہاں جب جا کے مکمل ہوتی ہے تو اس وہاں پہ یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمہارے اوپر یہ نعمت جو ہے نا مکمل کر دی. اور یہاں پہ یہ وہی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے یہ نعمت دی تھی، اور وہ نعمت بھی ہم نے تمام کی تھی، اس کا بھی اتمام کیا تھا. اس کے اندر بھی کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی تھی. یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان تھیں. اس کے اندر یہ کہا کہ ہم نے اس کو نعمت کے طور پہ دیا. نعمت تو کس پہ ہوتی ہے؟ نعمت تو پیغمبر پہ ہوتی ہے، نہ پیغمبر کے ساتھیوں پہ ہوتی ہے. پیغمبر کو جب کہا جاتا ہے تو پیغمبر پہ نعمت کی تو ظاہر ہے پیروکاروں پر بھی نعمت کی. تو مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل پہ ہم نے یہ نعمت کی، اور یہ کتاب جو ہے نا جب ان پہ ہم نے نازل کی تو تمام یعنی اتمام نعمت کے طور پہ دی. علی الذی احسن، اور اس شخص پہ دی کہ جس نے واقعی اس کا حق ادا کر دیا. آسن کا مطلب ہوتا ہے کہ بخوبی کرنا. آسن کا عمومی طور پہ جو ترجمہ ہماری اردو لینگویج میں کر دیا جاتا ہے وہ یہ کہ نیکی کرنا. نیکی کرنا جو ہے نا ایک عمومی لفظ ہے، وہ خاص پہلو نہیں بتاتا. یہاں پہ پہلو کیا ہے کہ واقعی اس نے اس کا حق ادا کر دیا. جو نعمت ہم نے دی تھی اس کا واقعی حق ادا کر دیا. تو جو پیغمبر جن کو چنا جاتا ہے نا، جن کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہ واقعی اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ حق ادا کرتے ہیں. جو ان پہ ذمہ داری آتی ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں. اور یہ وہ حق ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے اس کا حق ادا کیا. اور یہی بات آگے چل کے سورہ النجم میں بیان ہوتی ہے. وہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام جس نے یعنی بات پوری کر دی، مکمل کر دی، یعنی جو ذمہ داریاں دی تھیں وہ ذمہ داریاں مکمل کر دی. اور ایسے ہی یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ ذات ہے جو بھی اس کو ذمہ داری دی گئی احسن طریقے سے دی گئی. یہاں پہ ایک سٹل پوائنٹ ہے کہ جو کام موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اب جو اس وقت آڈینس سامنے ہے بنی اسرائیل میں سے، وہ سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر رہے. اگر یہ کر رہے ہوتے تو وہ جو پیچھے بات کہی گئی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ اس جگہ پہ کھڑے نہ ہوتے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ کھڑے ہوتے کہ وہ واقعی سرنڈر کرنے والے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہوتے. اس کے بعد کہا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کتاب میں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اس کے اندر ہم نے ہر چیز کی تفصیل کر دی تھی. اب یہ ہر چیز کی تفصیل کر دی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کے حوالے سے جو چیزیں تھیں اس کی تفصیل کر دی تھی. ابھی جو ہم نے 10 کمانڈمنٹس اوپر پڑھی ہیں، کتاب آتی ہے، کوئی الہامی کتاب آتی ہے تو بیسیکلی انہی چیزوں کی تفصیل کر رہی ہوتی ہے. اوپر جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں انہی چیزوں کی تفصیل کر رہی ہوتی ہے، کوئی اور چیزیں نہیں ہوتی، باہر سے کوئی چیزیں نہیں ہوتی. یعنی جب یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن اتارا تفصیل کرنے کے لیے، یا جو ہے نا تورات اتاری و تفصیل لکل شیء، ہم چیزوں کی جو ہے نا تفصیل بیان کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ صرف وہی چیزیں ہیں جن کو بطور مذہب ہم جو ہے نا بطور ریلیجن جو ہے نا ہم جاری ساری کرنا چاہتے ہیں، بطور دین جاری ساری کرنا چاہتے ہیں، اسی کی تفصیل ان کتابوں میں پائی جائے گی. یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح بعض اوقات ہمارے یہاں مسلمانوں میں دعویٰ کر لیتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے نا بایولوجی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، سوشل سائنسز ہو، ہر طرح کے علوم پائے جاتے ہیں. یہ علوم کا جو ہے نا سمندر ہے. یہ بات کوئی بات نہیں ہوتی.
یعنی جب یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تفصیل لکل شیء، اس کے اندر تفصیل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی چیزیں جو پیچھے بیان ہوئی ہیں، 10 کمانڈمنٹس ہی بیان ہوئی ہیں نا، تو اسی کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ یہ تفصیل کیا ہے؟ یہ تفصیل پہلے تمہارے اندر موجود ہوتی ہے، سوری اس کی بنیادیں، اس کی فاؤنڈیشنز تمہارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ فطرت ہے۔ فطرت سے چیزوں کو قرآن مجید اٹھاتا ہے، تورات اٹھاتی ہے، اس کی پھر تفصیل بیان کرتی ہے، اس کی پھر جزیات بیان کرتی ہیں، پیغمبر کی تعلیمات آتی ہیں، پیغمبر آ کے بتاتا ہے کہ یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصل میں الہام کہاں کیا گیا تھا؟ پہلا وہ انسانی فطرت میں کیا گیا تھا، اس کے بعد کتابیں آتی ہیں تو اس کی تفصیل مہیا کر دیتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی بیسیکلی تورات جو ہے وہ اس کی تفصیل مہیا کر رہی ہے، جو پیچھے ہم نے 10 کمانڈمنٹس پڑھی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جو تفصیل کی گئی ہے، اور یہ کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کی گئی ہے کہ تاکہ تم ہدایت کے راستے پہ چلو، ہدایت کے راستے پہ چلو اور اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ تم کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھا، اس کے یہ دیکھیں، جو ہدایت کا لفظ ہے یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ آپ نے چلنا ہے، اس ہدایت پہ چلنا ہے۔ کس ہدایت پہ چلنا ہے؟ یہ وہ ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید کی صورت میں ہو یا تورات کی صورت میں ہو، اس ہدایت پہ آپ نے چلنا ہے۔ یہ آپ کو ایک لاہ عمل دے دیتی ہے۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ گائیڈنس ہے نا، لاہ عمل دے دیتی ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یعنی تفصیل ہی ہے نا اس چیز کی، کہ اب آپ کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہ جائے گی۔ اب آپ جو ہے نا تفصیل جزیات تک آپ کو چیزیں مل جائیں گی، آپ اس کے اوپر جو ہے نا کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے لیے ہدایت کا کام کرے گی، یہ آپ کے لیے گائیڈنس کا کام کرے گی، یہ آپ کی انگلی اب پکڑ تو آپ کو جو ہے نا چیزیں بتائے گی کہ یہ اس چیز پہ عمل پیرا ہونا اور چیز سے رک جانا ہے۔ جب یہ کام جو ہے نا الہامی کتابیں کرتی ہیں تو وہ سراسر ہدایت ہی ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اینڈ رزلٹ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے تم نوازے جاؤ گے، تم جنت سے نوازے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کی رحمت نتیجہ ہے، ہدایت جو ہے نا راستہ ہے جس پہ چلنا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اصل میں اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ یعنی یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا کیا مطلب ہے، اور یہ ساری ہدایت دینے کا کیا مطلب ہے، اور رحمت تمہیں ملے گی نتیجے کے طور پہ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کہ تم اللہ کی ملاقات کر سکو، اللہ کے ساتھ ملاقات کر سکو۔ یہاں پہ پھر ایک بڑی اہم پوائنٹ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ اگر ہم جو ہے نا مذہبی معاملات کرتے ہیں، مذہبی یعنی عبادات کرتے ہیں، رسوم ادا کرتے ہیں، ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اگر یہ تصور نہیں ہے لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ بھی بے روح ہو گئی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، بہت ہی اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر اس کے پیچھے یہ تصور موجود نہیں ہے کہ کل کو میں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، تو یہ بھی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اتنی اہم اسٹیٹمنٹ ہے۔ یعنی ہماری سارے مذہبی جھگڑے، ہماری ساری جو ہے نا دوڑ دھوپ، کہ ایک متقی شخص کون ہوتا ہے؟ خاص قسم کی وضع قطع ہو، خاص قسم کا لباس ہو، ہم اس کو آئیڈیل سمجھ لیتے ہیں۔ آئیڈیل وہ نہیں ہے، آئیڈیل ایک تصور ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ کل کو اپنے رب کے حضور جو ہے نا پیش ہونا ہے۔ اور اگر یہ تصور جو ہے نا، یہ ساری مذہبی تفصیل، یہ ساری ہدایت بے مقصد رہ جاتی ہے اگر اس کے اندر یہ روح شامل نہیں ہے کہ کل کو اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے۔ یعنی کتاب آنے کا بھی مقصد یہی ہے، کل کو اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں ہے، کتاب کا سارا مطالعہ بھی جو ہے نا پھر وہ آپ کا بے روئی رہے۔ آپ کے اندر اس میں آپ نے ڈالنا ہے، آپ کے اندر یہ چیز تبدیلی لانی ہے، آپ یہ تبدیلی لانی ہے۔ تو اگر یہ تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے روح قسم کی جو ہے نا یہ ساری ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ کہا ہے کہ یہ بات صرف یہاں تک نہیں رکی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اس کے بعد پیچھے تورات کی بات کہی گئی تھی نا، تورات سے پہلے کس کی بات کہی گئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد تورات کی باری آتی ہے، اس کے بعد اب اس کتاب کی باری آ گئی ہے۔ اس کتاب کی کون سی ہے؟ جو قرآن مجید تمہارے سامنے نازل ہو رہا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن فاتبعوہ، اور یہ مبارک کتاب ہے اور اس کی اتباع کرو، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، اور تاکہ تمہیں جو ہے نا یعنی تم پہ رحم کیا جائے۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل کی گئی تھی اس کا حوالہ تھا، اب یہاں پہ قرآن مجید کا حوالہ آ گیا ہے۔ جب قرآن مجید کا حوالہ آیا ہے
تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں مبارک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور جو جملہ لایا گیا ہے اس کی جملے کی ساخت کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے، یعنی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ صرف تمہارے لیے ہی مبارک نہیں بلکہ جس جس تک پہنچے گا یہ اس کے لیے مبارک ہی ہوگا۔ یعنی ایک چیز کو جب پیش کیا جاتا ہے نا تو وہ کس اینگل سے پیش کیا جاتا ہے، اس کو بات کیسے رکھی جاتی ہے۔ یہاں پہ جب یہ بات کہی کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک عمومی سٹیٹمنٹ ہے یہ، اور اس کے بعد ساتھ ہی یعنی اگلی بات یہ کہی گئی کہ فَاتَّبِعُوهُ، یہ پھر ظاہر ہے فوری طور پہ کون سامنے لوگ ہیں، آڈینس ہے، ان کو کہا گیا کہ اس کی اتباع کرو۔ تو کتابیں تو آتی اس لیے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، جس طرح تورات کی بات ہوئی اس سے پہلے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا 10 کمانڈمنٹس کی جو ہے نا بات کی جائے، تو یہ کتابیں تو آتی اسی لیے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، اور یہ کتاب آ گئی ہے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دی، یہ تعلیمات دیں، پھر ہم نے جو نا تورات کے اندر یہ تعلیمات دیں، اب انہی تعلیمات کو دوبارہ جو ہے نا ایک نئے سرے سے ایک نئی کتاب کے اندر جو ہے نا وہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ تمہارے سامنے پیش کر رہی ہے، ان چیزوں کو نئے سرے سے پیش کر رہی ہے، اور چیزیں وہی ہیں پیش کر رہی ہے، اور ان کو جب پیش کر رہی ہے تو ان کو قبول کرو، ان کو قبول کرو، تاکہ تم کل کو قیامت والے دن جو ہے نا تمہارے یعنی اللہ کے ہاں جو ملاقات کرنی ہے اس کے بارے میں تم متنبع رہو، اس کے بارے میں تم ڈرتے رہو، اس کے بارے میں اندیشہ ناک رہو کہ کل کو ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے، لعلکم ترحمون۔ اور یہ پھر جو بات اوپر کہی تھی کہ یہ جو تورات تھی وہ رحمت تھی، ہدایت تھی، اور قرآن مجید کے بارے میں بھی یہی کہا کہ یہ تمہارے اوپر جو ہے نا رحم کیا جائے، اور اس کو خاص طور پہ پھر قیامت کے حوالے سے جوڑا ہے کہ اصل میں یہ کتاب بھی جو ہے نا اگر تمہیں قیامت سے نہیں جوڑتی تو یہ بھی بے روح قسم کی چیز ہے۔ قیامت سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات، اس کی رحمت کا معاملہ جو کل کو پیش آنا ہے قیامت والے دن، وہ چیز جو ہے نا سامنے رہنی چاہیے، اس کتاب پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتان من قبلنا، تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہ کتاب تم نے پچھلے 2 فریقوں پہ اتاری تھی، ہم پہ کیوں نہیں اتاری۔ اب یہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات جو انسانی نفسیات ہے اس کو ایڈریس کر رہی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کی ذات انسانی نفسیات کو ایڈریس کرتی ہے اور کب جو ہے نا نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ انسانی نفسیات کو ایڈریس کیا گیا ہے، یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کو جو ہے نا امی کہا جاتا تھا، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو امی کہا جاتا تھا، اس حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی، یہ پڑھنے لکھنے کے جو ہے نا اس طرح کتاب پڑھنے لکھنے کے ان کے پاس کیونکہ تو کتاب موجود نہیں تھی تو کیا پڑھتے لکھتے۔ تو یہ کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، کن کے پاس کتاب تھی؟ نصارہ کے پاس تھی، یہود کے پاس کتاب تھی، تو اللہ طائفتانی 2 گروہوں کو پہلے کتاب جو ہے نا مل چکی تھی، تم یہ نہ کہہ سکو۔ تو مطلب یہ انسان کے اندر کی خواہش ہے اس کو پکارا ہے، یہ انسانی نفسیات کو پکارا ہے، تم یہ نہ کہہ سکو۔ یعنی پہلے جو ہے نا ہر طرح کے جو ہے نا ان کے ایکسکیوزز جو ہے نا اوپر ان کے جوابات دیے، اب ان کے اندر کی آواز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کتاب آ گئی ہے، یہ کتاب آ گئی ہے، اور تم بنی اسماعیل ہو۔ اوپر میں نے یہ کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو کن کو دی تھی؟ بنی اسرائیل کو دی تھی، یہ بنی اسماعیل ہیں، تمہیں بھی کتاب یہ مل گئی ہے۔ اب تمہارے اندر کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جانا چاہیے، تم یہ ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں کتاب نہیں دی، ان کو کتاب دی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وَإِن كُنَّ عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور یہ کہ کتاب کو پڑھنے پڑھانے سے وہ غافل رہے۔ یہ دراستہم کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا۔ کتابیں آتی اس لیے ہوتی ہیں کہ خود بھی پڑھا جائے اور اس کو آگے بھی پڑھایا جائے۔ دراست کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پڑھنا پڑھانا۔ تو ان کتابیں جو ہے نا آتی ہی اسی مقصد کے لیے ہیں، اور تم یہ نہ کہہ سکو کہ تمہیں یہ کتاب نہیں ملی۔ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اور یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ یعنی اب کتاب آ گئی ہے، اب کتاب آ گئی ہے تو اب بندے کے پتر بن جاؤ، اب جو ہے نا تم اس چیز کو قبول کرو، اور اب یہ تمہارے اندر یہ خواہش تھی کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، وہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی گئی ہے۔ اب تمہارے ہر طرح کے جو ہے نا جو عذر تھے، جو ایکسکیوزز تھیں، ان سب کو ہم نے کاٹ دیا ہے، ہم نے تمہیں وہ چیز مہیا کر دی ہے۔ تمہیں جو ہے نا پہلی نسل ہو، تمہیں جو ہے نا پہلی نسل کا مطلب یہ ہے کہ جن پہ براہ راست یہ چیز اترتی ہے، اب اس کا حق ادا کرو، اس کی پیروی کرو۔ اب ہر طرح کے جو ہے نا اگر یہ چیزیں تمہیں مل گئی ہیں تو اس کے بعد کہا کہ فقط جاءکم بینۃ من ربکم ھدی ورحمۃ، اور اب یہ تمہارے رب کی طرف سے جو ہے نا بینہ آ چکی ہے اور ہدایت آ چکی ہے اور اس کی رحمت آ چکی ہے۔ یہ الفاظ اگر آپ دیکھیں تو یہ پیچھے تورات کے لیے بھی یہی الفاظ تھے، وہاں پہ کہا گیا تھا ہدی و رحمہ، تورات کے لیے پیچھے ہدی و رحمہ کہا گیا تھا، اور یہاں پہ
یہاں جب قرآن مجید کی بات کہی گئی ہے تو یہاں پہ ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے، وہ ہے بینہ۔ بینہ کا مطلب یہ کہ یہ چیز جو ہے یہ بالکل برہان قاطع ہے، یعنی ایسی دلیل ہے کہ جس کا کوئی توڑ ممکن نہ ہو، بالکل واضح دلیل ہو، صاف دلیل ہو۔ جیسے سورج نکل آیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب دن چڑھ آیا ہے، سورج نکلنا ایک ایسی واضح دلیل ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بینہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ یہ بینہ اب آ چکی ہے، اب اس کے آ چکنے کے بعد تمہارے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے، اس کے اندر تم اس کے اوپر چلو، یہ راستہ ہے تمہیں مہیا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کل کو تمہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تمہیں اس کی رحمت جو ہے تمہیں مل جائے گی۔ فمن اسلم ممن کذب بآیات اللہ، اور جو کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، یعنی اس کو جھٹلاتا ہے، اور وصدف عنہا، اور اسے منہ موڑ لیتا ہے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، تو ایسے ہی لوگوں کو جو ہے نا، جو ایسے منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے، ہم ان کو بدترین قسم کا عذاب دیتے ہیں، اس بنیاد پہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بما کانوا یصدفون، کہ انہوں نے اس کا منہ موڑا۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ سورہ اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے، اور انجام کو پہنچ رہی ہے تو ان کو ہر طریقے سے دلائل دے دیے گئے، ان کے آفاقی، انفسی، ان کے نفسیاتی، ہر پہلو سے ان کے جوابات دے دیے گئے، اور یہ کہا کہ تمہیں ہمارے پاس یہ بینہ آ چکی ہے۔ یہ پیچھے بھی اس مضمون کو بار بار دہرایا ہے، کیونکہ سورہ آخری آیتیں ہیں، تمہارے پاس بینہ آ چکی ہے۔ بینہ جب اس طریقے سے آتا ہے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر طریقے سے جو دلائل مہیا کرنے تھے مہیا کر دیے، اس کے اندر جو ہے نا کوئی کمی نہیں چھوڑی دلائل کی تمہارے لیے، تمہارے ہر طرح کے جو ہے نا ایکسکیوزز کو ہم نے کلا کما کر دیا ہے۔ اب کوئی دلیل جو ہے نا تم پیش نہیں کر سکتے، جب پیش نہیں کر سکتے تو یہ بینہ کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کتاب جو چیز پیش کر رہی ہے اپنے وجود میں مکمل بات کر رہی ہے، یعنی خارج سے کوئی اس کے ساتھ کوئی چیز کھڑی نہیں ہے، اپنے وجود میں یہ تنہا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے آپ کو منوا رہی ہے۔ یعنی بینہ اس پہلو سے بھی جو ہے نا آتا ہے، دونوں پہلو جو ہے نا سامنے رکھیں، اور جب یہ چیزیں آ چکی ہیں، اب آ چکنے کے بعد کوئی ان کی تکذیب کرتا ہے اور تکذیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اور اسے منہ موڑ لیتا ہے، تو یاد رکھو کہ پھر تمہیں ایک بہت بڑے عذاب کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ یہ آج کا جو ہے نا یہاں پہ سیشن ختم کرتے ہیں۔ اگلی سیشن ہمارا آخری ہوگا، اور یہ سورہ نہیں ختم ہو جائے گی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اگلے ہفتے کے لیے کوئی چیز بچا لوں۔ نہیں، اگلا جو ہے نا شکور صاحب کے مطابق تو ختم ہو جائے گا، ہمارے مطابق ہمیں ان کو روکنا پڑے گا۔ چلیں، بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بہرحال جو آخری چیز جو آئی ہے نا، یہ کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ تمہیں ہر طرح کی جو ہے نا تمہیں چیزیں مہیا کر دی گئی ہیں، اور اس مہیا کر چکنے کے بعد بھی اگر تم منہ موڑتے ہو، یہ اپنا بھی ایڈریسی سے بات کہی جا رہی ہے، تو منہ موڑتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب ہے اور تکذیب ہے، اور تمہارا یہ منہ موڑنا، اس کے نتیجے میں تمہیں جو ہے نا وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم جو ہے نا ایک بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ سنجزی کا لفظ آ گیا ہے کہ ان قریب سنجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے، سا جب ہوتا ہے سا اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، یعنی زیادہ دیر نہیں ہے، اور وہ عذاب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آگے میدان بدر میں جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے۔ جی سوری، یہ جو پڑھنے پڑھانے کا ایک عذر اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو یہ عذر قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، دیکھو میں نے ساتھ ہی یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہر طریقے سے ایڈریس کر رہی ہے، یعنی جو ان کے کنکریٹ سوالات تھے ان کا جواب بھی دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جو جس طریقے سے وہ چیزیں اوپر پیش کر رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کے نفسیاتی سوالوں کا جواب بھی دے رہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک نفسیاتی پہلو ہے، گو پہ ان کی زبانوں پہ نہیں آیا، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا اتمام حجت، تو یہ ہر طریقے سے اتمام حجت ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جس کو وہ بیان کر رہے ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے، وہ بھی اتمام حجت کے تحت آتی ہیں۔ وہ چیزیں جن کو ان وائس ہیں، یعنی جن چیزوں کو بیان ہی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور لیکن ان کے دلوں کے اندر ہیں، ان چیزوں کو بھی سامنے لا کے جو ہے نا بیان کر رہی ہے۔ تو یہ ان کے دلوں کی خواہش تھی کہ ہمارے پاس کتاب ہوتی، اور ہم بھی جو ہے نا اس طریقے سے پڑھتے پڑھاتے، جس طریقے سے وہ پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، یہ چیز سامنے رہنی چاہیے کہ دونوں کے ہاں کوئی حسد کا معاملہ بھی رہا ہے ہسٹوریکلی، اور اب بھی ہے ہسٹوریکلی، کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے درمیان جو ہے نا حسد کا یہ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے کزنس ہیں اور وہ بھی ہمارے کزنس ہیں، تو آپس میں جو چپکلش ہوتی ہے وہ تو رہتی ہے انسانوں کے درمیان۔ تو ان کے ہاں، بنی اسماعیل کے ہاں یہ خواہش موجود رہی ہے، قرآن مجید کے اس بیان سے ایسا لگتا ہے کہ خواہش موجود رہی ہے کہ ان کے ہاں کتاب ہے اور ہمارے ہاں کتاب نہیں، وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ہم نہیں پڑھتے پڑھاتے، تو یہ خواہش ان کی
کتاب جو موجود تھی، جی جی لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زبان اور وہ سب، یہ ان کے پاس وہ سب کچھ اس طرح سے زبان نہیں تھی. جی جی اور دوسری بات یہ کہ میں اس کو ایکسٹینڈ کر کے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے قرآن مجید جب نازل ہو گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جی جی کافی عرصے تک تو اس کا وہی عربی میں ہی رہا. جی جی اور پھر اس کے بعد بھی جو بھی معاشرات باقی معاشرے وہ پنپتے رہے، وہاں تک قرآن کی تعلیم بہت بعد میں پہنچی جی جی وغیرہ میں. جی جی تو یہ جو عذر ہے پڑھنے پڑھانے کا، جی تو کیا یہ عذر اس طرح سے قابل قبول ہے پھر بعد اچھا، اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم اب اس کو ہم اپنے سے ریلیٹ کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. پہلی چیز یہ دیکھیں کہ وہاں اس کو پڑھایا جاتا تھا. وہ کیسے پڑھایا ہمیں نہیں معلوم، لیکن پڑھنے پڑھانے کا عمل تھا جس کو وہ جانتے ہیں، جس کے سامنے بات کہی جا رہی ہے، خود جانتے ہیں کہ یہ پڑھنے پڑھانے کا عمل کرتے ہیں. کیا یہ عبرانی زبان میں کرتے ہیں یا کس زبان میں کرتے ہیں؟ عربی زبان میں کرتے ہیں. مطلب ہمیں تک جو ہے نا وہ اس طرح کی معلومات نہیں پہنچی. لیکن یہ جو ابتدائی آڈینس ہیں ان کو یہ چیز معلوم ہے، ان کے لیے یہ چیز معروف ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں. یعنی آپ یہ یعنی اس کو خود بھی پڑھ رہے ہیں، آگے بھی پڑھا رہے ہیں. تو ایسے ہی جب قرآن مجید نازل ہوا تو ایسے ہی اب یہ کہ دوسری زبانوں میں جو ہے نا کل کو جا کے جناب کیسے ہونا وہ تو ظاہر انسان پتہ کیا پڑا، اس کو ہم اسی اینگل سے دیکھیں گے. لیکن جب بھی انسانی سطح کی ایفرٹ ہوگی تو وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے. مطلب یہ کہ اس سے باہر نہیں ہوتی. اچھا، اس میں ایک اور بات تھی جو پیچھے میں تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکا. یہ جو مبارک کا لفظ ہے، مبارک کا لفظ بڑا اہم ہوتا ہے. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مبارک کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس میں برکت ڈالے، اس میں اضافہ کرے، اس میں بڑھوتری کرے. یہ ہے مبارک. اصل میں قرآن مجید میں جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بارش اترتی ہے، آسمانوں سے اترتی ہے، مطلب بادلوں سے اترتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب زمین میں ایک رویدگی پیدا ہو جاتی ہے، سبزہ ہی سبزہ جو ہے نا ہر طرف پھیل جاتا ہے، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو قرآن مجید مبارک کہتا ہے. تو یعنی یہ کہ بارش اترنے سے سبزہ، ہریالی اور لوگوں کے درمیان زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لوگوں کی خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے. یہ صدیوں سے ظاہر ہے کہ انسان اس کو اس طریقے سے دیکھتے رہے ہیں. جانوروں کا اور انسانوں کا ان کی خوراک کا سامان ہو جاتا ہے، ان کے ہاں پانی دستیاب ہو جاتا ہے بارش کی وجہ سے. تو یہ بارش کا اترنا ہے، یہ قرآن مجید اس کو مبارک سے جو ہے نا لفظ تعبیر کرتا ہے. یعنی ایک چیز اتری اور اس کے بعد اس نے چیزوں کو پھیلا دیا، لوگوں کے اندر جان میں جان آ گئی، ان کی جو ہے نا خوراک کا سامان ہو گیا، ان کے لیے پانی کا سامان ہو گیا، ان کی بیسک ضروریات پوری ہو گئیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو مبارک لفظ سے دیکھا جاتا ہے. اور جب قرآن مجید نازل ہوا ہے تو گویا کہ ایک بنجر زمین بن گئی ہے، ایک جو ہے نا بیرن ہے، ایک ڈیزرٹ ہے، جہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد قرآن آتا ہے تو ایک روحانی طور پہ ایک انقلاب آ جاتا ہے. لوگوں کے سامنے جو ہے نا ایک چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ہم کس چیز کی جو ہے نا اپنے ہاتھوں میں گرفت میں لے کے چیزوں کو دیکھیں اور پرکھیں اور جو ہے نا اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہو، ہمارے لیے وہ بارش کا سامان ہو، ہمارے اندر ایک نئی زندگی کی جو ہے نا لہر دوڑ جائے. تو یہ بیسیکلی اس پہلو سے قرآن مجید کا جو ہے نا سامنے لایا گیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، یہ چیز سامنے بھی رہنی چاہیے. کوئی اور سوال جی؟ چلیں جی پھر ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے حدیث کا جو ہے نا کھول لیتا ہوں فائل.